دی एज ऑफ AI एंड आवर ह्यूमन फ्यूचर। जी, ये किताब 3 बहुत ही नुमाया शख्सियात ने मिलकर लिखी है। हेनरी एक किसिंजर हैं जो अमेरिका के साबिक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रह चुके हैं। जी हाँ। एरिक श्मिट जो गूगल के साबिक सीईओ थे, और डैनियल हटनलॉचर वो MIT के शॉर्ट्जमैन कॉलेज ऑफ कंप्यूटिंग के डीन हैं। तो आप देखें, डिप्लोमेसी, टेक्नोलॉजी और एकेडमिया, इन सब का तजुर्बा एक जगह जमा है। बिल्कुल। और इनका मकसद है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI और हमारे इंसानी मुस्तकबिल पर उसके क्या असरात हो सकते हैं उसका जायजा लेना। जी, ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की बात नहीं है, बल्कि इससे जुड़े हुए जो फिलॉसफियाना सवालात हैं, इंसानी सवालात हैं, उन पर भी गौर करती है। सही। तो आइए इस किताब के प्रीफेस और पहले कुछ चैप्टर्स से शुरू करते हैं, देखते हैं क्या अहम नुकात हैं। ठीक है। मुसन्निफीन शुरू में ही वाज़े करते हैं कि ये किताब जो है ना, ये AI के बढ़ते हुए असर पर उनकी आपस की बातचीत का एक तरह से नतीजा है। अच्छा। वो कुछ बुनियादी सवाल उठाते हैं, जैसे कि AI से चलने वाली इजादात कैसी होंगी, ये इंसानी ताल्लुकात पर, हमारी सोच पर और यहाँ तक कि इंसानियत की तारीफ पर कैसे असरअंदाज होगी। काफी गहरे सवालात हैं। जी बिल्कुल। और वो इस बात पर जोर देते हैं कि अगरचे AI की तरक्की नागुज़ीर लगती है, यानी इनेविटेबल लगती है, लेकिन उसकी सिमत तय नहीं है। अच्छा, यानी हम उसे शेप कर सकते हैं? हाँ, हमें इसे अपनी अकदार के मुताबिक, अपनी वैल्यूज के मुताबिक तश्कील देना होगा। ये उनका बुनियादी नुक्ता है। ठीक है। तो फिर शुरुआत करते हैं चैप्टर 1 वेयर वी आर से। मुसन्निफीन कुछ काफी हैरानकुन मिसालों से इस बाब का आगाज करते हैं मेरे ख्याल में। जी हाँ, बिल्कुल। पहली मिसाल वो अल्फा ज़ीरो की देते हैं। ये वो AI है जिसने शतरंज, चेस में कमाल हासिल किया। हाँ, ये तो काफी मशहूर हुई थी। जी, लेकिन इसकी खास बात ये थी कि उसे इंसानी हिदायत से या पुरानी गेम्स के डेटा से नहीं सिखाया गया था। अच्छा, तो फिर कैसे सीखा उसने? उसने सिर्फ 4 घंटे खुद अपने खिलाफ खेलकर चेस सीखी। सिर्फ 4 घंटे? ये तो हैरानकुन है। बिल्कुल। और उसके बाद स्टॉकफिश, जो उस वक्त का सबसे मजबूत चेस प्रोग्राम समझा जाता था, उसे शिकस्त दी। अल्फा ज़ीरो ने 28 गेम्स जीते, 72 बराबर किए और एक भी नहीं हारा। जबरदस्त। और इसमें सबसे अहम बात शायद ये थी कि उसने ऐसी चालें चली जो इंसानों ने कभी सोची भी नहीं थी। जी हाँ, यही नुक्ता है। जैसे कि वजीर यानी क्वीन जैसे अहम मोहरे की कुर्बानी देना, ऐसी स्ट्रैटेजीज इस्तेमाल की जो बिल्कुल नहीं थी। गैरी कैस्परोव ने तो कहा था कि इस AI ने चेस की बुनियादों को हिलाकर रख दिया है। तो ये सिर्फ तेजी से कैलकुलेशन नहीं कर रहा था, इसकी अपनी एक अलग लॉजिक थी। बिल्कुल, अलग लॉजिक थी जो इंसान शायद समझ भी नहीं पा रहे थे। दुरुस्त। वो ऐसे पैटर्न्स ढूंढ रहा था जो शायद इंसानी फहम से बालातर थे। उसने गेम को एक बिल्कुल मुख्तलिफ जाविये से देखा। अच्छा। फिर दूसरी मिसाल हलिसन की है, एक नई एंटीबायोटिक। जी, MIT वाली मिसाल। हाँ, जो MIT में AI ने दरियाफ्त की। अब जानती हैं कि नई दवाएं दरियाफ्त करना ये आमतौर पर सालों का और बहुत ही महंगा प्रोसेस होता है। हजारों मॉलिक्यूल्स को टेस्ट करना पड़ता है। बिल्कुल। तो AI ने इसमें क्या मदद की? उन्होंने एक AI को तकरीबन 2000 मालूम मॉलिक्यूल्स और उनकी खुसूसियात पर ट्रेन किया। ठीक है। AI ने इन मॉलिक्यूल्स में वो पैटर्न सीखे जो उन्हें एंटी बैक्टीरियल बनाते थे। अच्छा। और दिलचस्प बात यह है कि AI ने ऐसी खुसूसियात भी पहचानी जिनको इंसानों ने पहले से क्लासिफाई नहीं किया था। ओह, ये इंटरेस्टिंग है। जी, ट्रेनिंग के बाद जब AI को 61,000 मजीद मॉलिक्यूल्स का जायजा लेने को कहा गया, तो उसने एक ऐसा मॉलिक्यूल आइडेंटिफाई किया जो ना सिर्फ मुमकिना तौर पर मुअस्सर था, बल्कि मौजूदा एंटीबायोटिक से मुख्तलिफ भी था और गैर जहरीला भी। इसी को हेलिसिन का नाम दिया गया। और ये दरियाफ्त अगर रिवायती तरीकों से करते तो MIT प्रोजेक्ट के जो लीड्स थे, उनके मुताबिक हेलिसिन को रिवायती तरीकों से ढूंढना प्रोहिबिटिवली एक्सपेंसिव था। मतलब समझें कि नामुमकिन ही था। अच्छा। यहाँ बुनियादी नुक्ता ये है, AI को ये जानने की जरूरत नहीं थी कि हेलिसिन क्यों काम करती है। सही। बस ये कि वो इन पैटर्न्स की बुनियाद पर काम करती है जो उसने डेटा में देखे थे। यानी AI
حقیقت کے پہلوؤں تک ایک مختلف طریقے سے رسائی حاصل کر رہی ہے جو ہماری سمجھ سے باہر ہو سکتا ہے۔ بالکل یہی بات۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ ریالٹی کے ان پہلوؤں کو پرسیو کر رہی ہے جو شاید انسانی عقل سے پوشیدہ ہیں۔ یہی وہ نقطہ ہے جو اس سے صرف ایک بہتر ٹول ہونے سے زیادہ اہم بنا دیتا ہے۔ اچھا، اور تیسری مثال؟ تیسری مثال GPT-3 کی ہے، اوپن اے آئی کا لینگویج ماڈل۔ جی ہاں، آج کل تو اس کے چرچے ہیں۔ جی، جو انسانوں جیسا ٹیکسٹ لکھ سکتا ہے، مضامین، سوالوں کے جواب، یہاں تک کہ بات چیت بھی کر سکتا ہے۔ کبھی کبھی تو یہ حیرت انگیز طور پر انسانی لگتا ہے اور کبھی بالکل بے معنی باتیں بھی کرتا ہے۔ صحیح۔ تو یہ تینوں مثالیں AlphaZero، Halcyon، GPT-3 یہ دکھاتی ہیں کہ اے آئی اب ایسے کام کر رہی ہے جن کے لیے پہلے انسانی سطر کی ذہانت ضروری سمجھی جاتی تھی، اور اکثر انسانوں سے بہت تیز اور مختلف طریقوں سے سیکھ رہی ہے۔ بالکل، یہ مشین لرننگ استعمال کرتی ہے، خاص طور پر ڈیپ نیورل نیٹ ورکس۔ یہ ایک طرح سے ڈیجیٹل دماغی نیٹ ورکس ہیں جو ڈیٹا میں پیٹرن پہچانتے ہیں اچھا، اور ان سے ایسی انسائٹس ملتی ہیں جو شاید انسانوں سے پوشیدہ رہ گئی ہوں۔ تو اس سب کا مطلب کیا نکلتا ہے؟ خلاصہ کیا ہے اس چیپٹر کا؟ خلاصہ یہ ہے کہ اے آئی ہر جگہ عام ہو رہی ہے، یہ حقیقت کو ایکسپلور کرنے کا ایک نیا ذریعہ بن رہی ہے، لیکن ایک ایسا ذریعہ جس کا اندرونی عمل، وہ لاجک، اکثر ہماری سمجھ سے باہر ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ یہ انسانی سوچ کو بڑھا رہی ہے، اس میں اضافہ کر رہی ہے، لیکن ساتھ ہی حقیقت کے ساتھ ہمارے تعلق کو بھی بدل رہی ہے۔ اور مصنفین کہتے ہیں کہ یہ صرف تکنیکی تبدیلی نہیں، بالکل نہیں، یہ ایک فلسافیکل، ایک فلسفیانہ تبدیلی ہے۔ اچھا، کس طرح؟ یہ اس خیال کو چیلنج کرتی ہے جو انلائٹنمنٹ یعنی روشن خیالی کے دور سے چلا آ رہا ہے، کہ انسانی عقل، ہیومن ریزن ہی حقیقت کو سمجھنے کا مرکزی یا واحد ذریعہ ہے۔ یعنی اگر اے آئی بھی سوچ سکتی ہے یا سوچنے کی نقل کر سکتی ہے، تو پھر ہم کون ہیں؟ ہماری حیثیت کیا ہے؟ مصنفین کہتے ہیں کہ ہم ایک ایسی دنیا کی طرف بڑھ رہے ہیں جہاں فیصلے صرف انسان نہیں کریں گے بلکہ مشینیں بھی۔ جی، مشینیں اور انسان اور مشین مل کر، یعنی انسان مشین اشتراک سے فیصلے ہوں گے۔ یہ واقعی ایک بہت بڑی تبدیلی ہے۔ اچھا، تو یہ سمجھنے کے لیے کہ یہ تبدیلی اتنی بنیادی کیوں ہے، کتاب ہمیں تاریخ میں پیچھے لے جاتی ہے۔ جی ہاں، تو اب آتے ہیں چیپٹر 2 ہاؤ وی گاٹ ہیئر کی طرف۔ یہ باب بتاتا ہے کہ وقت کے ساتھ انسانی سوچ کیسے ایوالو ہوئی ہے۔ جی، یہ باب جائزہ لیتا ہے کہ مختلف ادوار نے حقیقت یعنی ریالٹی اور اس میں انسانی ذہن کے کردار کو کیسے سمجھا۔ قدیم یونان اور روم میں عقل یعنی ریزن کو بہت اہمیت دی گئی، جی، جیسے پلیٹو کی غار کی تمثیل ایلیگوری آف دا کیو۔ جی، وہ مشہور ہے۔ لیکن ساتھ ہی انہوں نے اسرار یعنی مسٹریز کو بھی تسلیم کیا جو وہ دیوتاؤں سے منسوب کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، پھر مڈل ایجز میں کیا ہوا؟ قرون وسطی یا مڈل ایجز میں توجہ ایمان یعنی فیتھ اور الہامی علم کی طرف منتقل ہو گئی، جس کی تشریح چرچ یا مذہبی ادارے کرتے تھے۔ تو عقل کا کردار کم ہو گیا؟ ہاں، عقل کو تھیولوجی یعنی دینیات کے تابع سمجھا گیا۔ اچھا، پھر بڑی تبدیلی کب آئی؟ اصل بڑی تبدیلی رینیسا اور ریفارمیشن کے ساتھ آئی۔ یہ 15ویں اور 16ویں صدی کی بات ہے۔ پرنٹنگ پریس کا دور۔ بالکل، پرنٹنگ پریس نے عام زبانوں میں خیالات کو پھیلایا، جس سے مذہبی اداروں کے اختیار کو چیلنج ملا۔ ریفارمیشن نے انفرادی ایمان پر زور دیا۔ اور ہیومنزم بھی اسی دور میں تھا؟ جی، ہیومنزم نے انفرادی تحقیق اور کامیابی کا جشن منایا، کلاسیکی علم کو دوبارہ زندہ کیا۔ اور اسی دوران دنیا کی دریافتیں بھی ہو رہی تھیں، ایکسپلوریشن۔ ہاں، جس نے مغربی دنیا کو نئی ثقافتوں اور حقیقتوں سے روشناس کرایا۔ اس سے ان کے مرکزی ہونے کا جو تصور تھا وہ چیلنج ہوا۔ صحیح، تو ان سب چیزوں نے مل کر انلائٹنمنٹ کی راہ ہموار کی۔ بالکل، روشن خیالی کا دور۔ یہ وہ دور تھا جب عقل، ریزن کو سب سے اعلیٰ مقام دیا گیا۔ ڈیکارٹ کا مشہور قول، میں سوچتا ہوں اس لیے میں ہوں، کوگیتو ایرگو سوم۔ جی ہاں، وہ اسی دور کی پیداوار ہے۔ ڈیکارٹ، سپینوزا اور بعد میں ایمینوئل کانٹ جیسے مفکرین نے حقیقت کی نوعیت اور ذہن کی اسے جاننے کی صلاحیت پر بہت گہرائی سے غور کیا۔ کانٹ کا کردار یہاں کافی مرکزی لگتا ہے، جیسا آپ نے پہلے بھی اشارہ کیا۔ ہاں،
کانٹ کی کتاب کرٹیک آف پیور ریزن بہت اہم ہے۔ انہوں نے دلیل دی کہ ہم حقیقت کو صرف اپنے ذہنی فلٹرز کے ذریعے ہی جانتے ہیں، یعنی جو اصل چیز ہے، ہاں، اصل شے تھنگ ان اٹ سیلف وہ ہماری براہ راست رسائی سے باہر ہے۔ ٹھیک ہے، صدیوں تک اس نقطے سے زیادہ فرق نہیں پڑا کیونکہ انسانی ذہن ہی حقیقت کو جاننے کا واحد دستیاب ذریعہ تھا۔ لیکن اب اے آئی کے آنے سے کے آنے سے یہ سوال دوبارہ بہت اہم ہو گیا ہے۔ اگر اے آئی حقیقت کو پرسیو کرنے کا ایک اور طریقہ فراہم کر سکتی ہے جو ہمارے ذہنی فلٹر سے مختلف ہے، تو کانٹ کی بات آج بہت پریکٹیکل اہمیت رکھتی ہے۔ بہت دلچسپ نقطہ ہے۔ کتاب میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ کیسے سائنس نے علم کو جمع کرنے کی کوشش کی، جیسے فرانس کی انسائکلوپیڈیا، جی، جس نے تمام انسانی علم کو ایک جگہ جمع کرنے کی کوشش کی۔ لیکن عقل خود بھی تنازعات کا باعث بنی، جیسے فرینچ ریولیوشن۔ بالکل، اور پھر 20ویں صدی کی فزکس نے معاملات کو اور بھی پیچیدہ کر دیا۔ آئنسٹائن، ہائزنبرگ۔ جی ہاں، آئنسٹائن، ہائزنبرگ اور بور، انہوں نے دکھایا کہ حقیقت خود مشاہدے سے متاثر ہو سکتی ہے۔ اچھا، ہائزنبرگ کا انسرٹنٹی پرنسپل یہ بتاتا ہے کہ آپ ایک ساتھ کسی ذرے کی پوزیشن اور مومنٹم دونوں کو بالکل ٹھیک نہیں جان سکتے۔ بور نے کہا کہ مشاہدہ کرنے والا آلہ خود مشاہدہ کیے جانے والے عمل کا حصہ بن جاتا ہے، یعنی مکمل طور پر آبجیکٹو حقیقت شاید ممکن ہی نہیں۔ تو فلسفے میں بھی اس کی عکاسی نظر آتی؟ جی، وٹکنسٹین جیسے فلاسفرز نے فیملی ریزیمبلنسز کا تصور پیش کیا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ ہم چیزوں کو ان کی سخت تعریفوں کے بجائے ان کی ملتی جلتی خصوصیات کی بنیاد پر سمجھتے ہیں۔ اچھا، یہ تصور اے آئی کے پیٹرن پہچاننے کے طریقے سے بہت ملتا جلتا ہے۔ صحیح۔ تو یہ پورا سفر دکھاتا ہے کہ انسانی عقل پر ہمارا اعتماد کیسے بدلتا رہا ہے۔ بالکل، اور اب مصنفین کہتے ہیں کہ ڈیجیٹل دور اور اے آئی ایک اور بڑی عہد ساز تبدیلی ہیں۔ کیسے؟ ڈیجیٹلائزیشن وقت کو سکیڑتی ہے، سوچ کو کم کانٹیکسچول بناتی ہے۔ ہم معلومات کے لیے سرچ انجنز پر انحصار کرتے ہیں۔ یہ تو ہے۔ گویا سوچنے کا عمل آؤٹ سورس کر رہے ہیں یا دوسروں پر چھوڑ رہے ہیں۔ اس لیے مصنفین کہتے ہیں کہ اے آئی صرف پرانے اوزاروں، پرانے ٹولز کا تسلسل نہیں ہے، یہ بنیادی طور پر نئی چیز ہے۔ تو اگر ہمیں سب کو بڑی تصویر میں دیکھیں تو اے آئی اس بنیادی مفروضے کو چیلنج کرتی ہے جو انلائٹنمنٹ سے چلا آ رہا تھا، کہ انسانی عقل ہی دنیا کو سمجھنے کا واحد یا حتمی ذریعہ ہے۔ صحیح۔ اے آئی حقیقت تک رسائی کا ایک متبادل راستہ پیش کرتی نظر آتی ہے، جو ہمیں اپنی حیثیت کا دوبارہ جائزہ لینے پر مجبور کرتی ہے۔ بالکل۔ اچھا، تو ہم اس نقطے تک پہنچے کیسے؟ یعنی اے آئی کی ٹیکنالوجی خود کیسے ایوالو ہوئی؟ چیپٹر 3 فرام ٹیورنگ ٹو ٹوڈے اینڈ بیونڈ اسی پر روشنی ڈالتا ہے۔ جی ہاں، یہ باب ان بنیادی سوالات سے شروع ہوتا ہے جو کمپیوٹر کی ایجاد کے ساتھ ہی پیدا ہو گئے تھے۔ کیا مشینیں سوچ سکتے ہیں؟ ایلن ٹیورنگ نے 1950 میں اس بحث کو ایک نیا رخ دیا۔ انہوں نے سوچنے کی مشکل تعریف میں الجھنے کے بجائے اپنا امیٹیشن گیم تجویز کیا، جسے آپ ٹیورنگ ٹیسٹ کہتے ہیں۔ بالکل، ٹیورنگ ٹیسٹ۔ اس ٹیسٹ کو تھوڑا سا واضح کریں گی؟ ٹیورنگ کا خیال یہ تھا کہ اگر ایک مشین کسی خاص کام میں ایسی کارکردگی، ایسی پرفارمنس دکھائے کہ ایک انسانی جج یہ فرق نہ کر سکے کہ یہ کام انسان کر رہا ہے یا مشین، اچھا، تو اس مشین کو اس کام کے لیے ذہین سمجھا جانا چاہیے، یعنی توجہ پرفارمنس پر ہونی چاہیے، نہ کہ اس عمل، اس پروسیس پر جس سے وہ پرفارمنس حاصل ہوئی۔ یہ ایک بہت پریکٹیکل اپروچ تھی۔ جی ہاں، بہت عملی۔ اور بعد میں اے آئی کا لفظ بھی ایجاد ہوا؟ ہاں، 1956 میں ڈارٹمتھ کانفرنس میں جان مکارتھی نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی اصطلاح استعمال کی اور اس طرح اس فیلڈ کی باقاعدہ بنیاد رکھی گئی۔ مقصد کیا تھا اس فیلڈ کا؟ مقصد ایسی مشینیں بنانا تھا جو وہ کام کر سکیں جن کے لیے عام طور پر انسانی ذہانت درکار ہوتی ہے۔ لیکن شروع میں اے آئی کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، جسے شاید اے آئی ونٹر بھی کہا جاتا ہے۔ بالکل، شروع کی جو اے آئی تھی، جسے بعض اوقات گڈ اولڈ فیشنڈ اے آئی یا گوفائی کہا جاتا ہے، اس نے کوشش کی کہ انسانی علم کو قوانین یعنی رولز
یا حقائق کی صورت میں کمپیوٹر میں انکوڈ کیا جائے۔ اچھا، جیسے پروگرامنگ میں ہوتا ہے۔ جی، یہ شطرنج جیسے سٹرکچرڈ مسائل کے لیے تو کسی حد تک کام آیا، لیکن جہاں غیر یقینی صورتحال یعنی ایمبیگوٹی تھی وہاں یہ ناکام رہا۔ جیسے تصویر میں چیزوں کو پہچاننا یا قدرتی زبان نیچرل لینگویج کا ترجمہ کرنا۔ وہ بلی والی مثال یہاں پھر کام آتی ہے نا؟ ہاں بالکل، ایک بلی کو پہچاننے کے لیے رولز بنانا بہت مشکل تھا، کیونکہ بلیاں مختلف پوز، روشنی اور زاویوں سے بہت مختلف نظر آ سکتی ہیں۔ صحیح۔ پروگرامرز نے بلی کیا ہوتی ہے کہ رولز لکھنے کی کوشش کی، مونچھیں، نوکدار کان وغیرہ، لیکن یہ اپروچ زیادہ کامیاب نہیں ہوئی۔ تو اسی وجہ سے پھر فنڈنگ کم ہو گئی؟ جی، اسی وجہ سے 1970 اور 80 کی دہائی میں اے آئی ریسرچ کے لیے فنڈنگ کافی کم ہو گئی، جسے اے آئی ونٹر کہتے ہیں۔ لیکن پھر 1990 کی دہائی میں ایک بڑی تبدیلی آئی، ایک کانسیپچول شفٹ ہوا۔ جی ہاں، سب سے بڑی تبدیلی یہ تھی کہ ریسرچرز نے انسانی سمجھ کو رولز میں انکوڈ کرنے کی کوشش چھوڑ دی۔ اچھا، تو پھر کیا کیا؟ اس کے بجائے انہوں نے سیکھنے کا عمل، the learning process ہی مشین کو ڈیلیگیٹ کرنے پر توجہ مرکوز کی۔ یعنی مشین خود سیکھے؟ بالکل، یہاں سے مشین لرننگ کا صحیح معنوں میں آغاز ہوا۔ تو اب مشین لرننگ بلی کو کیسے پہچانتی ہے بغیر رولز کے؟ اب مشین لرننگ میں نیورل نیٹ ورکس استعمال ہوتے ہیں۔ ہم نے پہلے بھی ذکر کیا، یہ ڈیجیٹل برین نیٹ ورکس کی طرح ہیں۔ جی۔ مشین کو رولز بتانے کے بجائے اسے بلی کی ہزاروں لاکھوں تصاویر یعنی ڈیٹا دکھایا جاتا ہے۔ اچھا۔ مشین خود بخود ان تصاویر میں موجود پیٹرنز کو سیکھ لیتی ہے۔ وہ بلی پن کی پوری رینج سیکھ لیتی ہے، تمام ممکنہ شکلیں، پوز، رنگ۔ یہ وتگنشٹین کے فیملی ریزمبلنسز والے کانسیپٹ جیسا لگتا ہے۔ بالکل، سخت تعریف نہیں بلکہ ملتی جلتی خصوصیات کے پیٹرن کو سمجھنا۔ تو جدید اے آئی ڈیٹا سے سیکھتی ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ غیر واضح امپریسائز چیزوں کو ہینڈل کر سکتی ہے؟ جی ہاں، اور یہ متحرک، ڈائنامک ہے، یعنی وقت کے ساتھ ڈیٹا ملنے پر بہتر ہوتی رہتی ہے۔ اور ایمرجنٹ بھی؟ ہاں، ایمرجنٹ ہے، یعنی ایسے نئے حل تلاش کر سکتی ہے جو پروگرام کرنے والوں نے سوچے بھی نہ ہوں۔ الفا زیرو اس کی بہترین مثال ہے۔ یہ پرانے سخت کوڈڈ پروگرامز کے بالکل برعکس ہے۔ بالکل، کتاب میں الگوریدمز کا بھی ذکر ہے۔ الگوریدم بنیادی طور پر کسی کام کو کرنے کے لیے مراحل کا ایک سیٹ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ لیکن مشین لرننگ کے الگوریدمز روایتی الگوریدم سے مختلف ہیں۔ یہ صرف ایک مقررہ جواب تک پہنچانے کے مراحل نہیں ہیں۔ تو پھر یہ کیا ہیں؟ یہ ڈیٹا کی بنیاد پر نتائج کو مسلسل بہتر بنانے کے مراحل ہیں۔ آپٹیمائزیشن الگوریدمز ہیں ایک طرح سے۔ سمجھ گیا۔ اور یہ ٹیکنالوجی اب صرف گیمز یا ریسرچ لیبز تک محدود نہیں رہی؟ ہرگز نہیں۔ جیسے ڈارپا جو امریکی ڈیفنس ایجنسی ہے، ان کے الفا ڈاگ فائٹ پروگرام میں اے آئی پائلٹس نے جنگی سیمولیشنز میں تجربہ کار انسانی پائلٹس کو شکست دی۔ اور وہ ایسے منوورز استعمال کر رہے تھے جو انسانی پائلٹس کے لیے ممکن ہی نہیں تھے۔ تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ یہ ٹیکنالوجی آہستہ آہستہ لیکن بہت تیزی سے ہمارے انسانی تجربات کو بدل رہی ہے؟ یہاں سب سے دلچسپ نقطہ یہی ہے کہ یہ تبدیلی بڑی خاموشی سے اور گہرائی میں ہو رہی ہے اور اس کی رفتار بڑھتی جا رہی ہے۔ اس لیے ان بنیادی کانسیپٹس کو سمجھنا، ٹیورنگ ٹیسٹ سے لے کر رول بیسڈ اے آئی اور مشین لرننگ کا فرق، نیورل نیٹ ورکس کا کردار اور ڈیٹا سے سیکھنے کا عمل، یہ سب سمجھنا اے آئی سے آنے والی تبدیلیوں کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ ہم نے اس کتاب کے ابتدائی ابواب سے کافی کچھ سمجھا ہے۔ اے آئی کی موجودہ صلاحیتیں، انسانی سوچ کا وہ تاریخی پس منظر جسے یہ چیلنج کر رہی ہے، اور وہ تکنیکی ترقی جس نے جدید اے آئی کو ممکن بنایا۔ اور یہ ساری بحث حقیقت یعنی ریالٹی، علم اور ان ذہین مشینوں کے ساتھ ہماری مستقبل کی شراکت داری کے بارے میں بہت گہرے سوالات اٹھا رہی ہے۔ تو سب سے پہلے ماڈرن اے آئی، یہ پہلے کی اے آئی سے کتنی مختلف ہے؟ جی، یہ ایک بہت بنیادی فرق ہے۔ پہلے جو اے آئی پروگرامز ہوتے تھے وہ سخت قوانین یا رولز پر چلتے تھے جو انسان لکھتے تھے، مطلب ہر سٹیپ ڈیفائنڈ ہوتا تھا۔ ٹھیک ہے۔ لیکن اب ماڈرن اے آئی خاص طور پر مشین لرننگ کے ذریعے ڈاٹا سے سیکھتی ہے۔ سیکھتی ہے یعنی خود سے؟ جی ہاں، ایک طرح سے خود سے۔ وہ ڈیٹا کے بارے سیٹس کو اینالائز کرتی ہے اور پیٹرنز، کنیکشنز خود دریافت کرتی ہے۔ اسے ہر چیز بتانی نہیں پڑتی۔ اس کی کوئی مثال
जैसे विजुअल ऑब्जेक्ट रिकग्निशन। बिल्कुल, तस्वीरों में चीजों को पहचानना। पहले एआई को बताना पड़ता था कि एक कुर्सी की क्या शेप होती है, कितनी टांगें होती हैं वगैरह। अब आप उसे हजारों कुर्सियों की तस्वीरें दिखाते हैं और वो खुद सीख जाती है कि कुर्सी क्या होती है। अच्छा। और इस अप्रोच से कोई ऐसी चीज हुई है जो पहले मुमकिन नहीं थी? एक जबरदस्त मिसाल MIT की रिसर्च है। उन्होंने हेलिसिन नाम का एक पोटेंशियल नया एंटीबायोटिक दरियाफ्त किया। एआई ने दरियाफ्त किया? कैसे? उन्होंने एक मशीन लर्निंग एल्गोरिदम यूज किया जिसने हजारों केमिकल मॉलिक्यूल्स का तज्जिया किया। एल्गोरिदम ने मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर और उनकी बैक्टीरिया मारने की सलाहियत के दरमियान ऐसे कनेक्शंस ढूंढे जो इंसान शायद कभी ना सोच पाते। यानी ये सिर्फ डेटा प्रोसेसिंग नहीं था, ये कुछ और था। जी, ये उन पैटर्न्स को पहचानना था जो इंसानी समझ से या ट्रेडिशनल एनालिसिस से पोशीदा थे। यही मशीन लर्निंग की असल ताकत है, डेटा से सीखना, ना कि पहले से लिखे रूल्स पर चलना। तो इसके पीछे टेक्नोलॉजी क्या है? ये सीखना कैसे होता है? न्यूरल नेटवर्क्स का नाम सुना है? जी, न्यूरल नेटवर्क्स इसकी बुनियाद हैं। ये सिस्टम्स इंसानी दिमाग के स्ट्रक्चर से इंस्पायर्ड हैं। जैसे हमारे दिमाग में न्यूरॉन्स और सिनेप्सेस होते हैं, हाँ। वैसे ही न्यूरल नेटवर्क्स में नोड्स होते हैं जो न्यूरॉन्स जैसे हैं, और उनके दरमियान वेट्स होते हैं जो कनेक्शंस सिनेप्सेस की तरह काम करते हैं। ये कॉन्सेप्ट तो पुराना है शायद, फ्रैंक रोजनब्लैट 1958। जी हाँ, कॉन्सेप्ट पुराना है, लेकिन उस वक्त कंप्यूटिंग पावर नहीं थी कि इसको बड़े स्केल पर इम्प्लीमेंट किया जा सकता। अब एडवांसेस की वजह से ये मुमकिन हो गया है। तो हेलिसिन वाली मिसाल में न्यूरल नेटवर्क ने कैसे काम किया? वो मॉलिक्यूल को समझ गया? वो डीप लर्निंग मॉडल था। इसमें नेटवर्क की कई लेयर्स होती हैं। इनपुट लेयर ने मॉलिक्यूल की इंफॉर्मेशन ली, फिर बीच की लेयर्स ने उसे अलग अलग लेवल्स पर प्रोसेस किया, और आउटपुट लेयर ने प्रिडिक्ट किया कि इस मॉलिक्यूल में एंटी बैक्टीरियल पोटेंशियल है या नहीं। और ये सब केमिस्ट्री के रूल्स जाने बगैर? जी, बगैर केमिस्ट्री के एक्सप्लिसिट रूल्स के। नेटवर्क ने सिर्फ इनपुट, मॉलिक्यूल और आउटपुट एंटी बैक्टीरियल इफेक्ट के दरमियान कोरिलेशन को डेटा से सीखा। लेकिन इस ट्रेनिंग के लिए तो काफी कुछ चाहिए होगा ना? जी हाँ, बहुत ज्यादा डेटा और बहुत ज्यादा कंप्यूटिंग पावर। ट्रेनिंग एक अलग फेज है। उसके बाद इन्फरेंस का फेज आता है, जब ट्रेन्ड मॉडल को नए डेटा पर इस्तेमाल किया जाता है प्रिडिक्शंस के लिए। अच्छा, तो ये एआई इंसानी रीजनिंग जैसी नहीं है? नहीं, ये अपने सीखे हुए पैटर्न्स को अप्लाई करती है। ये सोचती नहीं है जैसे हम सोचते हैं। ठीक है। अब क्या हर एआई टास्क के लिए ये सीखने का तरीका एक जैसा होता है, या डिफरेंट टास्क्स डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स हैं? नहीं, बिल्कुल एक जैसा नहीं होता। मुख्तलिफ मकासद के लिए मुख्तलिफ टेक्निक्स हैं। किताब में 3 बड़ी किस्में बताई गई हैं। पहली है सुपरवाइज्ड लर्निंग, जैसे हेलिसिन वाली मिसाल थी। जी बिल्कुल। सुपरवाइज्ड लर्निंग में एआई को लेबल्ड डेटा दिया जाता है, यानी हर इनपुट के साथ उसका सही आउटपुट भी बताया जाता है। जैसे बिल्ली की तस्वीर के साथ बिल्ली का लेबल। एग्जैक्टली। एआई हजारों ऐसी मिसालों से सीखती है कि बिल्ली कैसी दिखती है, फिर वो नई तस्वीर में बिल्ली को पहचान सकती है। ओके, ये क्लियर है। दूसरी किस्म? दूसरी है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। इसमें एआई को सिर्फ डेटा दिया जाता है, बिना किसी लेबल्स के। बिना लेबल्स के? तो फिर वो क्या सीखती है? मकसद होता है डेटा में छुपे हुए पैटर्न्स, ग्रुप्स या कोई अनोमलीज ढूंढना। जैसे नेटफ्लिक्स का एल्गोरिदम यूजर्स को उनकी व्यूइंग हिस्ट्री की बुनियाद पर ग्रुप्स में डाल सकता है, ताकि उन्हें रिलेटेड कंटेंट रेकमेंड कर सके। उसे बताया नहीं क्या कि कौन से ग्रुप्स बनाने हैं। अच्छा, तो इसमें डिस्कवरी का चांस ज्यादा है, लेकिन शायद नताइज अनएक्सपेक्टेड भी हो सकते हैं। जी हाँ, कभी बहुत अच्छी इंसाइट्स मिलती हैं, कभी बिल्कुल बेमानी किस्म के क्लस्टर्स बन जाते हैं। और तीसरी किस्म? वो है रीइंफोर्समेंट लर्निंग। ये ऐसी सिचुएशंस के लिए है यहाँ एआई को एक्शंस लेने होते हैं और उनके नताइज से सीखना होता है, डायनामिक माहौल में। यानी ट्राई करो, देखो क्या हुआ और उससे सीखो। कुछ ऐसा ही। एआई एक एजेंट की तरह काम करती है। वो एक सिम्युलेटेड एनवायरनमेंट में कोई एक्शन लेती है, फिर उसे उस एक्शन के नतीजे पर रिवॉर्ड, अगर अच्छा एक्शन था, या पेनल्टी अगर बुरा एक्शन था, मिलती है। इस फीडबैक से वो वक्त के साथ बेहतर एक्शंस लेना सीखती है।
اس کی مثال؟ الفا زیرو جو چیس اور گو کھیلتا ہے۔ جی، وہ سب سے مشہور مثال ہے۔ الفا زیرو کو صرف کھیل کے رول بتائے گئے تھے، اس نے پھر خود اپنے خلاف کروڑوں گیمز کھیل کر ہر موو کا سکور کر کے ریوارڈ فنکشن کے ذریعے سیکھا کہ کیسے کھیلنا ہے، اور وہ انسانی ورلڈ چیمپئن سے بھی بہتر ہو گیا۔ اس میں انسان کا رول پھر کیا ہے؟ انسان سیمولیٹر ڈیزائن کرتے ہیں اور سب سے اہم وہ ریوارڈ فنکشن ڈیفائن کرتے ہیں، یعنی اے آئی کو بتاتے ہیں کہ جیتنا کیا ہے یا اچھا کھیلنا کیا ہے۔ تو یہ تین طریقے سپروائزڈ، انسپروائزڈ اور ری انفورسمنٹ لرننگ مل کر مشین لرننگ کی طاقت بناتے ہیں۔ ان کی ایپلیکیشنز کہاں کہاں ہیں؟ ایپلیکیشنز تو اب ہر طرف نظر آ رہی ہیں۔ ایگریکلچر میں اے آئی پیسٹیسائیڈز کا عقل مندی سے استعمال، بیماریوں کا پتہ لگانا، فصل کی پیداوار پریڈکٹ کرنے میں مدد دے رہی ہے۔ اور میڈیسن میں ہالیسن کے علاوہ جی، نئی دوائیں ڈھونڈنے میں، پرانی دواؤں کے نئے استعمال تلاش کرنے میں، اور بیماریوں کی پیشنگوئی میں جیسے بریسٹ کینسر، ڈائبیٹک ریٹینوپیتھی، حتیٰ کہ لو بلڈ شوگر، ہائپوگلائسیمیا بھی۔ فائنانس میں بھی بہت استعمال ہے، لون اپروولز، مرجرز، بینکرپسی پریڈکشنز۔ اور زبان کا ترجمہ، لینگویج ٹرانسلیشن، اس میں تو انقلاب آ گیا ہے۔ بالکل، صدیوں سے یہ ایک بڑا چیلنج تھا۔ رول بیسڈ سسٹمز کبھی کامیاب نہیں ہوئے، لیکن 2015 کے بعد ڈیپ نیورل نیٹ ورکس نے اس فیلڈ کو مکمل بدل دیا۔ ایسے کیا ہوا 2015 کے بعد؟ ٹیکنیکس بدلی؟ جی، ٹیکنیکس بہتر ہوئیں، خاص طور پر ٹرانسفارمرز ماڈلز، جیسے گوگل کا برٹ آیا، جو زبان کے کانٹیکسٹ اور لفظوں کی ترتیب کو بہت بہتر سمجھنے لگے۔ ایک اور چیز پیرالل کارپورا کا استعمال ہے۔ پیرالل کارپورا وہ کیا ہے؟ اس میں اے آئی کو لفظ بلفظ ترجمہ نہیں دیتے، بلکہ ایک ہی ٹاپک پر دو مختلف زبانوں میں لکھا ہوا بہت سارا ٹیکسٹ دیتے ہیں۔ اے آئی خود ہی دونوں زبانوں کے درمیان پیٹرنز اور ایکویولنس ڈھونڈ لیتی ہے، جیسے ہم کسی دوسری زبان کے ماحول میں جا کر سیکھتے ہیں۔ اچھا، اس سے گوگل ٹرانسلیٹ جیسے ٹولز اتنے بہتر ہو گئے؟ جی ہاں، ان کی پرفارمنس میں 60% تک کا اضافہ رپورٹ کیا گیا۔ اس کا اثر تو ہر شعبے میں ہوگا، بزنس، ڈپلومیسی، میڈیا۔ یقینی طور پر، لیکن اے آئی صرف سمجھنے اور ترجمہ کرنے سے آگے بڑھ گئی ہے۔ اب ہم جنریٹو اے آئی کی بات کرتے ہیں۔ جنریٹو اے آئی یعنی ایسی اے آئی جو جنریٹ کرتی ہے جی ہاں، نیا کانٹینٹ۔ بالکل، صرف پہچاننا یا ترجمہ کرنا نہیں، بلکہ نیا اوریجنل کانٹینٹ بنانا، ٹیکسٹ، تصویریں، میوزک، کمپیوٹر کوڈ۔ آپ نے شاید وہ اے آئی سے بنی انسانی چہروں کی تصویریں دیکھی ہوں گی جو اصلی لگتی ہیں۔ ہاں دیکھی ہیں، وہ کافی ریئلسٹک ہوتی ہیں۔ اس کے پیچھے گینز کا ذکر آتا ہے۔ جی، گینز یا جنریٹو ایڈورسریل نیٹ ورکس ایک عام ٹیکنیک ہے۔ اس میں دو نیٹ ورکس ایک دوسرے کے خلاف کام کرتے ہیں، ایک جنریٹر جو کانٹینٹ بناتا ہے اور دوسرا ڈسکریمنیٹر جو جج کرتا ہے کہ یہ اصلی ہے یا اے آئی کا بنایا ہوا۔ اس مقابلے سے دونوں بہتر ہوتے جاتے ہیں۔ اچھا، انٹرسٹنگ ہے۔ اور یہ کہاں استعمال ہو رہی ہیں؟ ای میلز کے لیے سجیشنز دینا، سرچ کوئریز کمپلیٹ کرنا، کوڈ لکھنے میں مدد کرنا، سنتھیٹک ایڈز بنانا، بہت جگہ۔ اور جی پی ٹی 3 اس کے بارے میں بہت سنا ہے۔ جی پی ٹی 3 ایک بہت ہی بڑا لینگویج ماڈل ہے۔ اسے انٹرنیٹ سے بے تحاشا ٹیکسٹ ڈیٹا پر ٹرین کیا گیا ہے، اور وہ حیران انگیز حد تک انسانوں جیسا کوہیرنٹ ٹیکسٹ لکھ سکتا ہے۔ انسانوں جیسا؟ مطلب؟ ہاں، لیکن کوالٹی کنسسٹنٹ نہیں ہوتی۔ کبھی بہت زبردست لکھتا ہے، کبھی بالکل فضول۔ لیکن اس میں پوٹینشل بہت ہے، خاص طور پر کریٹو فیلڈز کو بدلنے کا۔ تو ان سب ایڈوانسمنٹس کو دیکھیں تو لگتا ہے اے آئی کچھ ایریاز میں انسانی پرفارمنس کو میچ کر رہی ہے یا آگے نکل رہی؟ کچھ مخصوص کاموں میں جی ہاں۔ ڈیپ مائنڈ نے گوگل کے ڈیٹا سینٹرز کی کولنگ کو آپٹیمائز کر کے انسانوں سے زیادہ انرجی بچائی۔ اے آئی اب نئی سائنٹیفک ہائپوتھیسز بنا رہی ہے، نیا کوڈ لکھ رہی ہے۔ یہ صرف انالیسز نہیں، ڈسکوری اور کریشن بھی ہے۔ لیکن اس سب میں کوئی خرابی نہیں ہے؟ کوئی حدود، کوئی لمٹس؟ اے آئیز لمٹس اینڈ مینجمنٹ پر بات کرتے ہیں۔ جی، حدود ہیں اور بہت اہم ہیں۔ سب سے بڑی لمٹ شاید ایکسپلینیبلٹی کی کمی ہے۔ یہ جو ڈیپ لرننگ ماڈلز ہیں، یہ اکثر بلیک باکسز کی طرح ہوتے ہیں۔ بلیک باکس یعنی وہ یہ نہیں بتا سکتے کہ انہوں نے کوئی فیصلہ کیوں کیا یا کوئی پیٹرن کیسے سیکھا۔
حالانکہ عالیہ انٹیلیجنس یہ نہیں بتا سکتی تھی کہ کیوں ایک مالیکیول اینٹی بائیوٹک ہے، بس ڈیٹا میں کوریلیشن ملا، تو انسانوں کو نتائج کو الگ سے ویریفائی کرنا پڑتا ہے۔ اور غلطیاں؟ کیا یہ غلطیاں بھی کرتی ہیں؟ بالکل کرتی ہے، اور بعض اوقات ایسی غلطیاں جو انسان فوراً پکڑ لے۔ گوگل فوٹوز کی مثال تھی، جس نے شروع میں کچھ سیاہ فام لوگوں کو غلطی سے گوریلاز لیبل کر دیا تھا، یا کسی تصویر میں جانور کو بندوق سمجھ لینا۔ ایسی بنیادی غلطیاں کیوں؟ کئی وجوہات ہیں۔ ایک ہے ڈیٹا سیٹ بائس۔ اگر ٹریننگ ڈیٹا میں کسی گروپ کی ریپرزنٹیشن کم ہے تو اے آئی اس گروپ کے لیے اچھا پرفارم نہیں کرے گی۔ جیسے فیشل ریکگنیشن میں کچھ نسلوں کے چہرے کم ہوں تو ان کی پہچان میں غلطی ہوگی۔ ڈیٹا صرف زیادہ نہیں، ڈائیورس بھی ہونا چاہیے۔ اور انڈر اسپیسیفیکیشن کا بھی ذکر ہے؟ جی، جیسے سیلف ڈرائیونگ کارز، ان کے ڈیٹا میں نارمل ڈرائیونگ بہت ہوتی ہے، لیکن عجیب یا خطرناک سچویشنز، سڈن آبسٹیکلز، ایکسٹریم ویدر کا ڈیٹا کم ہوتا ہے، تو ان سچویشنز میں اے آئی اسٹرگل کر سکتی ہے۔ یعنی ڈیٹا ہی سب کچھ ہے؟ اگر ڈیٹا میں بائس ہے تو اے آئی میں بھی ہوگا؟ بالکل، اور صرف ڈیٹا نہیں، ہیومن بائس بھی آ سکتا ہے۔ جب انسان ڈیٹا کو لیبل کرتے ہیں یا ریوارڈ فنکشن بناتے ہیں تو ان کے اپنے تعصبات نہ چاہتے ہوئے بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ کامن سینس والی بات کہ اے آئی میں وہ نہیں ہوتی؟ جی، یہ ایک بہت بڑی کمی ہے، لیک آف روبسٹنس، کامن سینس۔ اے آئی پیٹرنز تو پہچان لیتی ہے، لیکن اسے دنیا کی بنیادی سمجھ بوجھ نہیں ہوتی جو ہم انسان بچپن سے سیکھتے ہیں۔ اسے یہ نہیں پتا کہ گریوٹی کیا ہے یا آگ گرم ہوتی ہے جب تک اسے ایکسپلیسٹلی ڈیٹا میں نہ ملے۔ اس میں سیلف اویئرنس نہیں ہے، وہ نہیں جانتی کہ وہ کیا نہیں جانتی، اس لیے وہ ایسی غلطیاں کر سکتی ہیں جو ہمیں عجیب لگتی ہیں۔ تو پھر اتنی طاقتور لیکن پوٹینشلی فلاڈ چیز کو مینج کیسے کریں؟ اس کے لیے سخت ٹیسٹنگ اور آڈیٹنگ ضروری ہے۔ اے آئی کی پرفارمنس کو مسلسل جانچا جائے۔ ریگولیشنز کی ضرورت ہے، خاص طور پر ہائی رسک ایریاز میں جیسے میڈیسن یا آٹونومس وہیکلز۔ ٹیسٹنگ کس لیول کی؟ رسک کے مطابق ایک موبائل ایپ کی ٹیسٹنگ اور ایک ایروپلین کی آٹو پائلٹ کی ٹیسٹنگ برابر نہیں ہو سکتی۔ ٹریننگ اور انفرنس کا الگ ہونا اس میں مدد کرتا ہے؟ جی، یہ اہم ہے۔ ٹریننگ کے بعد ماڈل عام طور پر سٹیٹک رہتا ہے، وہ نئے رولز نہیں سیکھتا انفرنس کے دوران۔ اس سے ہم اسے کنٹرول کیے ہوئے ماحول میں ٹیسٹ کر سکتے ہیں۔ ڈیٹا سیٹ آڈیٹنگ بھی ضروری ہے، بائس کو چیک کرنے کے لیے۔ تو ابھی اے آئی پر کیا کنسٹرینٹس ہیں؟ فی الحال اے آئی اپنے کوڈ کے پیرامیٹرز، اپنے آبجیکٹو فنکشن یعنی اس کا مقصد کیا ہے، اور اپنے ان پٹ ڈیٹا کی قسم سے بندھی ہوئی ہے۔ الفا زیرو چیس کے رولز نہیں توڑ سکتی۔ ہیلسن والی اے آئی کینسر کا علاج نہیں ڈھونڈ سکتی تھی۔ ٹرانسلیشن والی اے آئی تصویریں نہیں سمجھ سکتی۔ کیا مستقبل میں اے آئی اپنا کوڈ خود لکھ سکے گی؟ ریسرچ ہو رہی ہے، لیکن ابھی ارلی سٹیجز ہیں، اور اگر وہ لکھ بھی لے تو آبجیکٹو فنکشن سیٹ کرنا اور اس کے ایکشنز پر غور کرنا پھر بھی انسانی کام ہوگا۔ تو اب آگے دیکھتے ہیں اے آئی کس طرف جا رہی ہے۔ ودر اے آئی رفتار بہت تیز ہے، بیٹر الگوریدمز، زیادہ ڈیٹا، زیادہ کمپیوٹنگ پاور، گلوبل کمپٹیشن بھی ہے، خاص کر یو ایس اور چائنا میں۔ چیلنجز کیا ہیں اس رفتار میں؟ ایک تو وہی ٹریننگ کے لیے ڈیٹا اور انفراسٹرکچر کی ضرورت اور کاسٹ، اس لیے لو ڈیٹا یا لو پاور ٹیکنیکس پر کام ہو رہا ہے۔ دوسرا چیلنج کمپلیکس ٹاسکس ہیں جہاں کئی سکلز کو ملانا پڑتا ہے، جیسے کار چلانا۔ سیلف ڈرائیونگ کارز کب تک عام ہوں گی؟ ہائی وے ڈرائیونگ شاید جلد انسانوں سے بہتر ہو جائے، کیونکہ وہاں ماحول پریڈکٹیبل ہے اور انسان بور ہو جاتے ہیں، لیکن شہروں کے اندر کا کمپلیکس ماحول، اس میں وقت لگے گا۔ اے آئی کی پروگریس لینئر نہیں ہے، اچانک بریک تھروز آ جاتے ہیں، جیسے لینگویج ٹرانسلیشن میں ہوا۔ تو اگلے 5، 10، 25 سال میں کیا ایکسپیکٹ کریں؟ کتاب کے مطابق اے آئی کی کیپیبلٹیز میں بہت اضافہ ہوگا، یہ زیادہ ایفیکٹو، سستی اور کامن ہو جائے گی، ہماری زندگی کا حصہ بن جائے گی۔ اسکیل کے لحاظ سے انسانی دماغ کے برابر، وہ جو ویٹس اور سینیپسس کی بات ہوتی ہے۔ اسکیل شاید بڑھ جائے۔ ایک اندازہ ہے کہ اگلے 15-20 سال میں کمپیوٹنگ پاور ملین گنا بڑھ سکتی ہے۔ ویٹس کی تعداد شاید دماغ کے سینیپسس کے قریب پہنچ جائے۔ GPT-3 میں 10-11، برین میں 10-15 اندازہ ہے۔ لیکن
لیکن اسکیل کا مطلب آٹومیٹکلی انٹیلیجنس نہیں ہے. زیادہ امکان یہ ہے کہ ہمیں اے آئی سیوینٹس ملیں گے، ایسی اے آئی جو ایک مخصوص کام میں سپر ہیومن ہو لیکن دوسرے کاموں میں بالکل زیرو. اور پھر وہ الٹیمیٹ گول، دا ڈریم آف آرٹیفیشل جنرل انٹیلیجنس، AGI. یہ کیا چیز ہے؟ اے جی آئی سے مراد ایسی ہائپوتھیٹیکل اے آئی ہے جو کوئی بھی ذہنی کام کر سکے جو انسان کر سکتا ہے. آج کی اے آئی نیرو ہے، مخصوص کاموں کے لیے. اے جی آئی جنرل پرپز ہوگی. کیا یہ ممکن ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں مختلف نیرو AIs کو ملا کر بنایا جا سکتا ہے. یہ بہت بنی بحث ہے. کیا یہ ممکن ہے؟ اگر بنی تو کیسی ہوگی؟ ایوریج انسان جیسی یا آئنسٹائن جیسی؟ اس کے لیے جو کمپیوٹیشن چاہیے وہ ابھی ہمارے تصور سے باہر ہے. اگر AGI آ بھی گئی تو کیا وہ سب کچھ بدل دے گی؟ مصنفین کا خیال ہے کہ شاید اتنا نہیں جتنا ہم سوچتے ہیں. انسانی رول پھر بھی اہم رہے گا. ویلیوز، مقاصد، یہ سب انسان ہی دیں گے. لیکن چاہے اے آئی نیرو رہے یا جنرل ہو، وہ زیادہ پاورفل اور کامن ضرور ہوگی. ہر جگہ الیکسا، سری کی طرح. اس سے بھی زیادہ انٹیگریٹڈ. گاڑیوں میں، ٹولز میں، انفراسٹرکچر میں. دنیا بہت زیادہ آٹومیٹڈ اور انٹریکٹیو ہو جائے گی. اس کے فائدے کیا ہو سکتے ہیں؟ بہت زبردست فائدے. جانیں بچانا، محفوظ گاڑیاں، بہترین میڈیکل ڈائگنوسس، نئی دوائیں، اے آئی پائلٹس، کوڈرز، رائٹرز، ایفیشنسی، ٹرانسپورٹ، لاجسٹکس. ماحولیاتی فائدے بھی ممکن ہیں. اور نقصانات یا سماجی اثرات؟ ان کی پیشنگوئی مشکل ہے. ٹرانسلیشن کو ہی دیکھ لیں، کمیونیکیشن آسان ہوگی، لیکن کیا اس سے مس انڈرسٹینڈنگز بڑھیں گی یا کم ہوں گی؟ سوشل میڈیا نے انفارمیشن بڑھائی لیکن پولرائزیشن بھی بڑھائی. ہر ٹیکنالوجی کے ان انٹینڈڈ کانسیکوینسز ہوتے ہیں. اور ریسورسز کی کانسنٹریشن، کہ یہ ٹیکنالوجی چند بڑے پلیئرز کے ہاتھ میں ہوگی. جی، یہ ایک اہم چیلنج ہے کیونکہ ایڈوانسڈ اے آئی ڈیولپمنٹ بہت مہنگی ہے، تو بڑی کمپنیز اور گورنمنٹس لیڈ لیں گی. اس سے انیکوالٹی بڑھ سکتی ہے، اس لیے ضروری ہے کہ اس پر کلیکٹیو غور و فکر ہو. یہ سب کے بعد کتاب اگلے چیپٹر کا تعارف کراتی ہے. چیپٹر 4، گلوبل نیٹ ورک پلیٹ فارمز. یہاں سے کنیکشن بنتا ہے کہ AI ہماری زندگی میں کیسے آ رہی ہے. جی ہاں، اکثر لوگ اے آئی کو فیوچر کے روبوٹ سمجھتے ہیں، لیکن اے آئی ابھی ہماری زندگی میں ہے، اور اس کا سب سے بڑا انٹری پوائنٹ یہ نیٹ ورک پلیٹ فارمز ہے. نیٹ ورک پلیٹ فارمز جیسے سوشل میڈیا، سرچ انجنز، اسٹریمنگ. بالکل. فیس بک، گوگل، نیٹ فلکس، یوٹیوب، اوبر، ایمیزون، یہ سب سروسز بہت بڑی تعداد میں یوزرز کو کنیکٹ کرتی ہیں اور ویلیو کریٹ کرتی ہیں، اور یہ سب اے آئی پر بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتی ہیں. اچھا، تو ہم جب گوگل سرچ کرتے ہیں یا نیٹ فلکس پر کچھ دیکھتے ہیں یا فیس بک اسکرول کرتے ہیں تو ہم AI یوز کر رہے ہوتے ہیں. اکثر پتہ بھی نہیں چلتا. بالکل، روز مرہ کے کاموں میں. اور یہ بہت بڑے سکیل پر ہو رہا ہے. اس سے نہ صرف انسان اور اے آئی کے بیچ بلکہ انسانوں کے آپس میں اے آئی کے ذریعے میڈیٹ ہو کر اور پلیٹ فارمز اور حکومتوں کے بیچ نئے رشتے اور ڈائنامکس بن رہے ہیں. یعنی ایک غیر انسانی ذہنیت، نان ہیومن انٹیلیجنس، جی، کو انسانی سرگرمیوں کے بنیادی ڈھانچے میں، انفراسٹرکچر میں تیزی سے انٹیگریٹ کیا جا رہا ہے. یہ تہذیبی لیول کی تبدیلی ہے. یہ واقعی ایک اہم پرسپیکٹو ہے کہ AI لیب سے نکل کر ہمارے ڈیجیٹل انوائرمنٹ کا حصہ بن رہی ہے ان پلیٹ فارمز کے ذریعے. کہ کسی بھی منظم معاشرے کے لیے، ریاست کے لیے سیکیورٹی یعنی تحفظ ہمیشہ اولین ترجیح رہی ہے. صحیح، سب سے بنیادی ضرورت. اور ٹیکنالوجی کا کردار اس میں ہمیشہ فیصلہ کن رہا ہے. میٹلرجی ہو، قلعہ بندی ہو، گھوڑوں کا استعمال، جہاز سازی. پھر جدید دور میں آتشی اسلحہ، بحری جہاز، نیویگیشن. ٹیکنالوجی نے ہمیشہ طاقت کا توازن بدلا ہے. ہاں بالکل، جیسا کہ مشہور فوجی تھیورسٹ کلازوٹس نے کہا تھا، طاقت مخالف طاقت کا مقابلہ کرنے کے لیے فن اور سائنس کی ایجادات سے لیس ہوتی ہے. بالکل. اور یہ جو کلازوٹس کا کال ہے نا، یہ صرف ہتھیاروں کی بات نہیں ہے. یہ اصل میں بیلنس آف پاور یعنی طاقت کے توازن کے ایک مستقل پروسیس کی طرف اشارہ ہے. اچھا؟ جی، ہر دور میں بڑی طاقتیں یہی حساب لگاتی رہی ہیں کہ بھئی اگر جنگ ہوئی تو کون جیتے گا، اس کی قیمت کیا ہوگی، کیا کوئی تیسری طاقت بیچ میں آ کر نتیجے پر اثر ڈال سکتی ہے.
پچھلی صدی میں ایک بڑی تبدیلی آئی، ٹیکنالوجی بہت زیادہ تباہ کن ہو گئی، جیسے نیوکلیئر ہتھیار، لیکن ان کو استعمال کرنے کی اسٹریٹجی وہ زیادہ غیر یقینی ہو گئی، اور اب سائبر اور اے آئی آ کر اس پوری ایکویژن کو، اس کھیل کو اور بھی زیادہ الجھا رہے ہیں۔ پہلی عالمی جنگ WWI اس کی ایک بڑی مثال ہے، ایک سبق ہے۔ 1900 کے شروع میں آپ دیکھیں، یورپی طاقتوں نے انڈسٹریل ریولوشن کی ٹیکنالوجی کو جنگ کے لیے بھرپور استعمال کیا۔ جی، کنسکرپشن سے بڑی فوجیں، ریلوے سے تیز نقل و حرکت، مشین گنیں، کیمیائی ہتھیار، بختر بند بحری جہاز، فوجیں بہت بڑی اور طاقتور ہو گئیں۔ لیکن مسئلہ کہاں آیا؟ مسئلہ تھا ان کے جنگی منصوبے، خاص طور پر وہ موبلائزیشن پلانز، فوج کو حرکت میں لانے کے منصوبے، وہ اتنے سخت اور انفلیکسیبل تھے۔ اور سفارتکاری میں بھی لچک نہیں تھی۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ کہ ایک نسبتاً چھوٹا واقعہ، آسٹریا ہنگری کے شہزادے کا قتل، اس نے پوری دنیا کو ایک تباہ کن جنگ میں دھکیل دیا۔ اور تباہی بھی کیسی؟ ناقابل تصور، نسلیں تباہ ہوئیں، سلطنتیں ختم ہو گئیں۔ جیتنے والے ممالک بھی بری طرح کمزور ہو گئے۔ یہاں سبق یہ ہے کہ ٹیکنالوجی اور وہ سخت منصوبے مل کر جنگ کو تقریباً خودکار بنا گئے تھے۔ انسانی کنٹرول کمزور پڑ گیا۔ ہاں، مظفرین اسی کو ایک سگنل ڈس جنکشن کہتے ہیں، مطلب ایک ایسا خطرناک موڑ جہاں ٹیکنالوجی کی رفتار اور منصوبوں کی ریجڈٹی نے انسانی فیصلوں اور سفارتکاری کو پیچھے چھوڑ دیا۔ جنگ جیسے خود بخود شروع ہو گئی۔ اچھا، سگنل ڈس جنکشن۔ جی، یہ دکھاتا ہے کہ کیسے جدید جنگی صلاحیتیں غیر ارادی، ان انٹینڈڈ اور تباکن نتائج پیدا کر سکتی ہیں، اور یہ اے آئی کے دور کے لیے ایک بہت بڑی وارننگ ہے۔ WWI کے بعد پھر نیوکلیئر دور آیا۔ مجھے فوراً رابرٹ اوپنہائمر کا وہ مشہور جملہ یاد آتا ہے، Now I am become death, the destroyer of worlds۔ ہاں، اب میں موت بن گیا ہوں، دنیاؤں کو تباہ کرنے والا۔ کتنا خوفناک ہے۔ واقعی۔ لیکن اس دور کا سب سے بڑا پیراڈاکس، سب سے بڑا تضاد یہ ہے کہ تاریخ کی سب سے طاقتور ٹیکنالوجی یعنی نیوکلیئر ہتھیار وہ جنگ میں کبھی استعمال ہی نہیں ہوئی۔ جی، یہ بہت عجیب بات لگتی ہے، لیکن اس کی وجہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی تباہی اتنی یقینی اور اتنی مکمل تھی کہ کوئی بھی اس کا خطرہ مول نہیں لینا چاہتا تھا۔ کسی کو استعمال کرنے کی ہمت ہی نہیں ہوئی۔ تو پھر ان کا مقصد کیا رہ گیا؟ یہیں سے ڈیٹرنس یعنی روک تھام کا نظریہ سامنے آیا۔ نیوکلیئر ہتھیاروں کا مقصد جنگ جیتنا نہیں رہا، بلکہ مخالف کو حملہ کرنے سے باز رکھنا تھا، یہ یقین دلا کر کہ اگر حملہ کیا تو جواب میں ناقابل قبول نقصان اٹھانا پڑے گا۔ اچھا، یعنی خوف سے روکنا۔ بالکل، اور اسی بنیاد پر MAD کا تصور بنا، میوچول اشورڈ ڈسٹرکشن، یعنی امریکہ اور سوویت یونین دونوں جانتے تھے کہ وہ ایک دوسرے کو مکمل طور پر تباہ کر سکتے ہیں۔ تو اسی خوف نے بڑی جنگ کو روکا۔ جی، اسی باہمی تباہی کے خوف نے براہ راست تصادم کو روکا۔ یہ بنیادی طور پر ایک نفسیاتی کھیل تھا۔ آپ کے ہتھیار تو اہم تھے ہی، لیکن آپ کی دھمکی کی کریڈیبلٹی اور مخالف آپ کی نیت کو کیسے سمجھتا ہے، یہ بھی بہت اہم تھا۔ تو نیوکلیئر دور نے ہمیں ایک طرح سے تباہی کے خوف سے روکا، لیکن اب ہم ایک نئے دور میں داخل ہو چکے ہیں، سائبر وارفیئر اور AI کا دور۔ جی، اور یہاں خطرات بالکل مختلف قسم کے ہیں۔ سائبر صلاحیتوں کی ایک بڑی خصوصیت ہے ان کی اوپیسٹی، یعنی غیر شفافیت۔ یہ جاننا ہی مشکل ہے کہ کس ملک کے پاس کیا صلاحیت ہے، یا کوئی حملہ ہوا بھی ہے تو کس نے کیا ہے۔ اور دوسری چیز ہے ڈینائبلٹی، حملہ کر کے آسانی سے مکر سکتے ہیں۔ تو یہ حملے اکثر ایک دھندلی سی جگہ پر ہوتے ہیں، جاسوسی، پروپیگنڈا، سابوٹاج، روایتی جنگ، سب گڈ مڈ ہو جاتا ہے، جیسے وہ اسٹکس نیٹ وائرس تھا ایران کی نیوکلیئر پروگرام کے خلاف۔ ہاں، کسی نے ذمہ داری نہیں لی آج تک۔ اور مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہر نئی سائبر کیپیبلٹی اپنے ساتھ نئی کمزوریاں، نئی ولنریبلٹیز لے کر آتی ہے۔ تو کیا سائبر آرمز کنٹرول ممکن ہے؟ مطلب ان ہتھیاروں کو کنٹرول کرنے کے معاہدے؟ یہ تقریباً ناممکن لگتا ہے، کیونکہ اگر آپ بتائیں گے کہ آپ کے پاس کیا ہتھیار ہے تو یا تو مخالف اس کا توڑ نکال لے گا یا وہ ٹیکنالوجی پھیل جائے گی، اور اصطلاحات بھی واضح نہیں ہے کب کوئی چیز سائبر اسپیوناج ہے، کب اٹیک ہے، کب وار۔ صحیح۔ اور ڈیجیٹل دور کا ایک اور تضاد دیکھیں، جو معاشرہ جتنا زیادہ ڈیجیٹلی کنیکٹڈ ہے نا، وہ اتنا ہی زیادہ ولنریبل بھی ہے، اتنا ہی کمزور ہے۔ اچھا،
یعنی ترقی یافتہ ممالک زیادہ خطرے میں ہیں؟ بالکل، وہ زیادہ پرکشش ہدف ہیں، جبکہ کم ٹیکنالوجی والے ملک یا گروہ شاید کم نقصان اٹھائیں، اور ریاستیں اکثر سیمی آٹونومس گروہوں کو بھی استعمال کرتی ہیں جنہیں کنٹرول کرنا بھی مشکل ہوتا ہے۔ رفتار اور ابہام کی وجہ سے لگتا یہ ہے کہ حملہ آور کو یعنی آفینس کو دفاع پر برتری حاصل ہے۔ اب کیا سائبر ڈیٹرنس ممکن ہے یا نہیں، یہ ابھی تک واضح نہیں ہے۔ اور اب آتے ہیں اصل موضوع پر، یعنی اے آئی پر۔ مصنفین کا جو مرکزی نقطہ ہے وہ یہ کہ اے آئی کا فوجی نظاموں میں داخل ہونا، یعنی نان ہیومن لاجک کا جنگی حکمت عملی کا حصہ بننا، یہ سیکیورٹی کو بنیادی طور پر بدل دے گا۔ یعنی کھیل کے اصول ہی بدل جائیں گے۔ ہاں، اے آئی حیران کن کام کر سکتی ہے۔ کتاب میں امریکی ایئر فورس کے میو-0 اے آئی پائلٹ کی مثال دی گئی ہے۔ ٹیسٹ میں اس نے نہ صرف جہاز اڑایا بلکہ ریڈار سسٹم بھی انسانوں سے بہتر چلایا۔ جی، یہ روایتی جنگی سوچ کو چیلنج بھی کر سکتی ہے اور اسے نئی طاقت بھی دے سکتی ہے۔ لیکن اے آئی کا سب سے خطرناک پہلو جس پر کتاب بار بار زور دیتی ہے وہ ہے اس کی انکیلکولیبلٹی، ناقابل حساب فطرت۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اے آئی جس طرح سے فیصلے کرتی ہے اس کی منطق وہ انسانی سمجھ سے باہر ہو سکتی ہے۔ وہ ہم سے مختلف طریقے سے اور کہیں زیادہ تیزی سے سیکھ سکتی ہے اور عمل کر سکتی ہے۔ تو جنگ جیسی غیر یقینی صورتحال میں یہ ایک نیا اور بہت خطرناک عنصر ہے۔ یہاں تک کہ جو اے آئی کو بنا رہے ہیں وہ بھی شاید پوری طرح یہ پیشگوئی نہ کر سکیں کہ کسی خاص بحران میں اے آئی کیا قدم اٹھائے دی۔ یہ تو بہت خوفناک بات ہے۔ بالکل، اس سے بنیادی سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ آپ ایک ایسی چیز کے خلاف حکمت عملی کیسے بنائیں گے جو دنیا کو آپ سے مختلف اور تیز رفتاری سے سمجھتی ہے؟ اگر آپ کا دشمن خفیہ طور پر ایک اے آئی کو ٹرین کر رہا ہے تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ آپ کی فوجی پوزیشن کتنی مضبوط ہے؟ اور دشمن کی نفسیات کا کیا ہوگا؟ ہاں، ایک الگوریدم تھکتا نہیں، اسے شک نہیں ہوتا، وہ خوف محسوس نہیں کرتا۔ دو اے آئی سسٹمز اگر آپس میں ٹکرائیں تو کیا نتائج ہوں گے، اس کا اندازہ لگانا بہت مشکل ہے۔ اے آئی صرف خودکار ہتھیاروں کی بات نہیں ہے نا، یہ موجودہ ہتھیاروں کو بھی زیادہ خطرناک بنا سکتی ہے۔ جی بالکل، مثال کے طور پر زیادہ پریسائز ٹارگیٹنگ شاید انفرادی سطح تک بھی ممکن ہو جائے۔ سائبر حملوں میں اے آئی خود بخود کمزوریاں تلاش کر کے دفاعی نظام توڑ سکتی ہے بغیر کسی انسانی مدد کے۔ اور پھر وہ ڈس انفارمیشن کا خطرہ؟ بہت بڑا خطرہ ہے۔ جنریٹو اے آئی جیسے چیٹ جی پی ٹی یا مڈ جرنی وہ جعلی لیکن بالکل اصلی نظر آنے والی تصاویر، ویڈیوز، تقاریر بنا سکتی ہیں۔ اور یہ مواد لوگوں تک ان کی پسند ناپسند ان کے بائسز کے مطابق پہنچایا جا سکتا ہے؟ بالکل۔ تو کیا عوام اور حکومتیں بروقت اس قسم کے دھوکے کو پہچان سکیں گی؟ یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ اچھا، اور اے آئی کے پھیلاؤ یعنی پرولیفریشن کا کیا اسے روکا جا سکتا ہے؟ مصنفین کہتے ہیں کہ یہ تقریباً ناممکن نظر آتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اکثر ڈیول یوز ہوتی ہے، یعنی کمرشل ٹیکنالوجی میں استعمال ہونے والی اے آئی فوجی مقاصد کے لیے بھی استعمال ہو سکتی ہے۔ اور سافٹ ویئر کو کاپی کرنا کتنا آسان ہے۔ ایک ملک کی کمرشل ایجاد دوسرے ملک کا ہتھیار بن سکتی ہے۔ تو کیا اے آئی کے دور میں ڈیٹرنس ممکن ہے جیسے نیوکلیئر دور میں تھا؟ اس پر ابھی سوچ بچائے شروع ہوئی ہے۔ مصنفین کہتے ہیں کہ غلط فہمی کا خطرہ بہت زیادہ ہے۔ یہاں ایک گہرا فلسفیانہ چیلنج بھی ہے۔ اگر جنگی حکمت عملی کے کچھ پہلو اے آئی تو سمجھ سکیں مگر انسان نہ سمجھ سکے تو کیا اہم ترین فیصلے، جنگ اور امن کے فیصلے مشینوں کو سونپنا ناگزیر ہو جائے گا؟ یہی سوال ہے۔ مصنفین زور دیتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ کوئی بحران آئے ہمیں ان سوالات پر سنجیدگی سے بات چیت شروع کرنی ہوگی۔ مختلف معاشرے شاید مختلف حدود طے کریں۔ تو پھر اے آئی کو مینج کیسے کیا جائے؟ اس کا انتظام کیسے ہو؟ مصنفین کہتے ہیں کہ اس پر فوری غور و فکر کی ضرورت ہے، اس سے پہلے کہ ذہین خودکار نظام آپس میں ٹکرا جائیں۔ اور یہ صرف جنگ کے میدان تک محدود نہیں؟ نہیں، یہ ہر نیٹ ورکڈ جگہ تک پھیلا ہوا ہے۔ اے آئی طاقتوں کے درمیان باہمی تحمل، میوچول ریسٹرینٹ بہت ضروری ہے، لیکن یہ آسان نہیں ہوگا۔ اے آئی کوڈ میں چھوٹی سی تبدیلی سے اس کی صلاحیت بدل سکتی ہے۔ اے آئی خود سے بھی سیکھ سکتی ہے، شاید اپنے بنانے والوں کے ارادے سے ہٹ کر بھی۔ اور وہ انسانی نگرانی، ہیومن اوورسائٹ کا کیا انسان صرف آن دا لوپ ہوگا، مطلب صرف نگرانی کرے گا، یا ان دا لوپ ہوگا، یعنی حتمی اجازت دے گا؟
یہ ایک بہت بڑا اور اہم سوال ہے، خاص طور پر لیتھل آٹونومس ویپن سسٹمز یعنی خودکار مہلک ہتھیاروں کے لیے یہ بحث بہت اہم ہے۔ اور ان کی تصدیق ویریفیکیشن کیسے ہوگی؟ نیوکلیئر ہتھیاروں کو تو سیٹلائٹ سے دیکھ سکتے تھے، معاہدے کر سکتے تھے۔ اے آئی کے ساتھ یہ بہت مشکل ہے۔ آپ سافٹ ویئر کو کیسے ٹریک کریں گے؟ اس کی صلاحیتوں کی تصدیق کیسے کریں گے؟ یہ نیوکلیئر آرمز کنٹرول سے کہیں زیادہ پیچیدہ ہے۔ رفتار کا بھی مسئلہ ہے نا، اے آئی بہت تیزی سے کام کرتی ہے۔ جی، اور اسی رفتار کی وجہ سے پہل کرنے کا خطرہ، رسک آف پریمپشن، بہت بڑھ جاتا ہے۔ اگر ایک ملک کو لگے کہ دشمن ایک خودکار حملہ کرنے والا اے آئی سسٹم بنا رہا ہے تو وہ پہلا حملہ کرنے کی کوشش کر سکتا ہے۔ اور اگر حملہ ہو گیا تو بعد میں شاید یہ جاننا بھی مشکل ہو کہ کیا وہ حملہ جائز دفاع میں تھا یا نہیں۔ اسی لیے مذاکرات، خاص طور پر حریف ممالک کے درمیان، بہت ضروری ہیں۔ کم از کم بنیادی حدود پر اتفاق ہو، ایک دوسرے کے اقدامات کو سمجھنے کی کوشش ہو، چاہے مکمل اعتماد نہ بھی ہو۔ کتاب میں فلیش کریش کی مثال بھی دی گئی ہے۔ ہاں، جیسے مالیاتی منڈیوں میں الگورتھم کی غلطی سے مارکیٹ کریش کر گئی تھی، اسی طرح اسٹریٹجک میدان میں اے آئی کی کوئی غلطی غیر ارادی طور پر جنگ شروع کروا سکتی ہے۔ ایسکلیشن کا خطرہ بہت زیادہ ہے۔ اے آئی کا ایک اور پہلو یہ بھی ہے کہ سویلین اور فوجی ٹیکنالوجیز کے درمیان فرق مٹ رہا ہے۔ بالکل، روایتی طور پر فوجی ٹیکنالوجی الگ ہوتی تھی، اس پر ریاست کا کنٹرول ہوتا تھا اور اس کا اثر بہت بڑا ہوتا تھا۔ اے آئی ان تینوں باتوں کو چیلنج کرتی ہے۔ کیسے؟ دیکھیں، یہ ڈیول یوز ہے، آسانی سے پھیل سکتی ہے اور ممکنہ طور پر تباہ کن بھی ہے۔ اور مہارت یعنی ایکسپرٹیز، وہ بھی اب صرف حکومتوں تک محدود نہیں رہی؟ نہیں، انڈسٹری، یونیورسٹیاں، یہاں تک کہ افراد کے پاس بھی خطرناک اے آئی بنانے کی صلاحیت ہو سکتی ہے۔ اس لیے ایک مشترکہ سمجھ بوجھ اور فریم ورک کی ضرورت ہے جس میں تمام سٹیک ہولڈرز شامل ہوں۔ تو مصنفین جسے ڈیلیما آف اے آئی کہتے ہیں، وہ یہی ہے؟ جی، کہ اے آئی پر تحقیق اور ترقی قومی سلامتی اور مقابلے کے لیے ضروری ہے، لیکن اس کا پھیلاؤ اتنا تیز اور آسان ہے کہ اس نے اب تک مذاکرات کے ذریعے تحمل یا ریسٹرینٹ قائم کرنے کی کوششوں کو ناکام بنایا ہے۔ تو ضرورت کس بات کی ہے؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہتھیاروں کی تیاری، دفاعی ٹیکنالوجی اور آرمز کنٹرول پر ایک ساتھ غور کیا جائے۔ اور اے آئی کے لیے ریسٹرینٹ کی تعریف بھی شاید بدلنی پڑے گی۔ بالکل، صرف ہتھیاروں کی تعداد گننا کافی نہیں ہوگا۔ اے آئی کی سیکھنے، لرننگ اور خود کار ٹارگیٹنگ کی صلاحیتوں پر توجہ دینی ہوگی۔ امریکہ نے اے آئی انیبلڈ اور اے آئی آٹونومس ہتھیاروں میں فرق کیا ہے، جو ایک اچھا قدم ہے۔ لیکن شاید کافی نہ ہو۔ ہاں، کیونکہ اے آئی جس تیزی سے ایوالو کر رہی ہے، یہ فرق بھی شاید جلد ناکافی ہو جائے۔ تاریخ میں تو انسانیت نے کچھ حدود قائم کی ہیں، جیسے کیمیائی ہتھیاروں پر یا شہریوں کو نشانہ بنانے پر۔ جی، مصنفین یہی دلیل دیتے ہیں کہ اے آئی کے لیے بھی انسانی وقار اور اخلاقی ذمہ داری، مورل ایجنسی کی بنیاد پر حدود متعین کرنے کی فوری ضرورت ہے۔ برپ اقدام ہوتا ہے ایک نئی دنیا میں پرانی تلاش، an old quest in a new world۔ بنیادی پیغام کیا ہے یہاں؟ بنیادی پیغام یہ ہے کہ اے آئی سے آنے والی تبدیلی نیوکلیئر ہتھیاروں جتنی ہی اہم ہے، بلکہ شاید اس سے بھی زیادہ پیچیدہ ہے، کیونکہ یہ زیادہ متنوع ہے، زیادہ پھیلی ہوئی ہے اور زیادہ غیر متوقع ہے۔ تو قومی سطح پر کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ ہر بڑے ملک کو ایک ایسا ادارہ بنانا چاہیے جو اے آئی کے دفاعی پہلوؤں پر غور کرے، مختلف شعبوں کو اکٹھا کرے، مسابقت کو دیکھے اور بحران سے بچنے کے طریقوں پر تحقیق کرے۔ اور بین الاقوامی سطح پر، خاص طور پر امریکہ اور چین کے درمیان؟ ان کے درمیان بات چیت کو بنیادی ضرورت قرار دیا گیا ہے۔ دشمنی اپنی جگہ، لیکن اس حقیقت کو تسلیم کرنا ہوگا کہ وہ ٹیکنالوجی کی وجہ سے حادثاتی طور پر شروع ہونے والے بحران سے بچنا چاہتے ہیں۔ بین الاقوامی نظام کا وہ پرانا تضاد پھر سامنے آ جاتا ہے کہ ہر ملک اپنی سیکیورٹی بڑھانا چاہتا ہے، لیکن ساتھ ہی عالمی امن کی بھی ذمہ داری ہے، یعنی اپنی طاقت کی حدود کو تسلیم کرنا۔ اے آئی کے دور میں ہمیں خود کاری، آٹومیٹسٹی کے رجحان کو روکنا ہوگا۔ یعنی ناقابل واپسی فیصلے انسانی رفتار سے ہوں۔ جی، اور دفاع کو خودکار بناتے ہوئے بھی حتمی انسانی کنٹرول برقرار رکھنا ہوگا۔ اور چونکہ یہ ٹیکنالوجی پھیل رہی ہے،
تو اب یہ ذمہ داری صرف بڑی طاقتوں کی نہیں رہی، بہت سے ممالک اور شاید غیر ریاستی عناصر کو بھی ان تباکن صلاحیتوں کو محدود کرنے میں کردار ادا کرنا ہوگا۔ آخر میں مصنفین رہنماؤں کے لیے 6 بنیادی کام تجویز کرتے ہیں۔ کیا آپ ان کا خلاصہ بتا سکتی ہیں؟ جی، میں کوشش کرتی ہوں۔ پہلا، حریفوں کے درمیان مسلسل بات چیت کہ وہ کون سی جنگیں ہیں جو وہ نہیں لڑنا چاہتے۔ دوسرا، نیوکلیئر حکمت عملی کے پرانے حل طلب سوالات پر نئی توجہ اور نیوکلیئر جنگ کے خوف کو، سینس آف ڈریڈ کو زندہ رکھنا۔ تیسرا کام، سائبر اور اے آئی کے لیے واضح ڈاکٹرنز اور حدود بنانا، اور حریفوں کے ساتھ مشترکہ نقاط تلاش کرنا جہاں ممکن ہو۔ چوتھا، اپنے نیوکلیئر کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹمز کا اندرونی جائزہ لینا کہ وہ سائبر حملوں سے کتنے محفوظ ہیں اور حادثاتی استعمال کے خلاف کیا سیف گارڈز ہیں۔ پانچواں نقطہ، بحران کے دوران انسانی فیصلہ سازی کے لیے زیادہ سے زیادہ وقت نکالنے کے طریقے وضع کرنا، ناقابل واپسی فیصلوں کے لیے انسانی غور و فکر کی رفتار کو یقینی بنانا۔ اور چھٹا اور آخری، فوجی اے آئی کے پھیلاؤ کو محدود کرنے پر سنجیدگی سے غور کرنا۔ کیا نان پرولیفریشن کی کوئی کوشش ہو سکتی ہے؟ کیا ریڈ لائنز طے ہو سکتی ہیں؟ انہیں نافذ کیسے کیا جائے گا؟ یہ سب مشکل سوالات ہیں۔ تو بنیادی نقطہ یہ ہے کہ اے آئی کی تحقیق اور ترقی تو شاید ضروری ہے، لیکن اس کی حدود کو سمجھنا اور ان پر بات چیت کرنا، وہ بھی بحران آنے سے پہلے، یہ لازمی ہے۔ بالکل، اے آئی کی رفتار کا مطلب ہے کہ یہ بحث آج ہونی چاہیے، کل نہیں۔ بڑی طاقتوں کے درمیان کم از کم مشترکہ اصطلاحات اور ایک دوسرے کی ریڈ لائنز کی سمجھ پیدا کرنا بہت ضروری ہے۔ تو یہاں ایک آخری غور طلب نقطہ چھوڑ جاتے ہیں جو کتاب کے آخر میں بھی آتا ہے۔ جی، وہ یہ کہ جیسے جیسے انسانیت زیادہ ذہین، زیادہ خودکار ہتھیار بنانے کی دوڑ میں آگے بڑھ رہی ہے، قومی مفاد کی جو دائمی جستجو ہے اسے انسانی بقا کی اخلاقیات یعنی ایتھک آف ہیومن پرزرویشن کے ساتھ ہم آہنگ کرنا ہوگا۔ اگر ہم نے ابھی حدود متعین کرنے کی کوشش نہ کی تو شاید تاریخ ہمیں معاف نہ کرے۔ کہ بھئی جب مشینیں وہ کام کرنے لگیں جو پہلے صرف ہم یعنی انسان کر سکتے تھے، تو پھر انسان ہونا اس کا مطلب کیا ہوگا؟ یہ اصل میں کور سوال ہے اس چیپٹر کا۔ اے آئی نہ صرف ہمارے ریالٹی کی سمجھ کو بدل رہا ہے، بلکہ ہم کیسے انٹریکٹ کرتے ہیں، کیسے کنیکٹ کرتے ہیں، ایون ہماری اسٹریٹجیز، سب کچھ بدل رہا ہے۔ تو جب ہم اے آئی کو اپنی ریالٹی سمجھنے میں یوز کرنا شروع کرتے ہیں تو اس کا اثر ہم پر، خود ہمارے اپنے کانسیپٹ پر، ہمارے رول پر۔ ہاں بالکل، اور پھر وہ جو کانسیپٹس ہیں نا، جیسے انسانی آٹونومی یا ڈگنیٹی، ان کا کیا ہوگا؟ یہ سوال اٹھاتا ہے یہ چیپٹر۔ ہسٹوریکلی تو ہم نے خود کو سینٹر میں رکھا ہے۔ ہیرو کون تھے؟ لیڈرز، انوینٹرز۔ ہاں، وہ لوگ جنہوں نے کچھ اچیو کیا، اور پھر ماڈرن دور میں ریزن کو ہم نے ویلیو دی، ایسٹروناٹس، انٹرپرینیورز۔ لیکن اب اے آئی جو ہے تو ہماری ہی کریشن، لیکن وہ کام کر رہا ہے جو پہلے صرف انسانی مائنڈ کا ڈومین تھا، اور صرف کر نہیں رہا بلکہ ریزلٹس اکثر ہیومن انٹیلیجنس کے برابر یا بہتر ہیں، اور وہ سیکھتا ہے، امپروو کرتا ہے۔ یہ سیدھا چیلنج ہے کہ انسان ہونے کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ کتاب میں سے تیسرا طریقہ کہا گیا ہے نا، فیتھ اور ریزن کے بعد۔ ہاں، تیسرا طریقہ، ٹو نو، جاننے کا، اور یہ ہمارے جو کور ایزمپشنز ہیں نا ان کو ٹیسٹ کرے گا، ان کو پرکھے گا۔ تو پھر ریزن کا رول کہاں گیا؟ اگر اے آئی اتنا کچھ کر سکتا ہے، پریڈکشن، ڈیسیژن میکنگ۔ دیکھیں، ریزن کا رول بدلے گا، کہیں اے آئی اسے انہینس کرے گا، نئے ایونیوز کھولے گا، لیکن ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انسان خود کو تھوڑا ارریلیونٹ محسوس کرے، جیسے وہ مثالیں تھیں سیلف ڈرائیونگ کار کا روٹ یا لون کا ڈیسیژن۔ ہاں، یا جاب انٹرویو کا رزلٹ۔ اگر اے آئی ڈیسائیڈ کر رہا ہے اور آپ کو وجہ نہیں پتا تو وہ فیلنگ آف ایجنسی وہ کمزور پڑ سکتی ہے۔ یہ سیلف پرسیپشن کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے۔ GPT-3 جیسی چیزیں جو اب آرٹیکلز، کوڈ سب لکھ سکتی ہیں، پہلے یہ کتنا اسپیشلائزڈ کام تھا۔ ایگزیکٹلی، یہ اس آئیڈیا کو چیلنج کرتا ہے کہ کچھ کام یونیکلی ہیومن ہے، شاید ہمیں ہیومن سکلز کی ویلیو کو ری ایویلویٹ کرنا پڑے۔ لیکن پارٹنرشپ بھی تو ہو سکتی ہے، سائنس میں، کریٹیوٹی میں۔ بالکل ہو سکتی ہے، اور بہت ایفیکٹو پارٹنرشپ ہو سکتی ہے، مگر اس کے لیے ہمیں یہ ایکسیپٹ کرنا ہوگا کہ شاید ہماری ریزن ہی واحد طریقہ نہیں ہے سچائی کو جاننے کا۔
اور یہ چینج کتاب کہتی ہے شاید پچھلے 600 سال میں پرنٹنگ پریس کے بعد سب سے بڑا چینج ہے۔ اتنا بڑا؟ تو پھر سوسائٹیز کیا کریں؟ بس ریئیکٹ کرتی رہیں؟ نہیں، کتاب 2 آپشنز دیتی ہے، یا تو ہم بس ٹکڑوں میں اڈیپٹ کرتے جائیں یا پھر ایک کانشیس ڈائلاگ شروع کریں، لیڈرز، فلاسفرز، سائنٹسٹ، ہیومنسٹ سب مل کر، اور ڈیسائیڈ کریں کہ اے آئی کا رول کیا ہوگا اور ہمارا اپنا رول کیا ہوگا۔ ہاں، ہمیں ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ لائف کے کون سے ایسپیکٹ صرف ہیومن ججمنٹ کے لیے رکھنے ہیں اور کہاں اے آئی یا ہیومن اے آئی کولیبریشن ٹھیک ہے۔ لیکن یہ کولیبریشن برابری کی ہوگی، ہم ہی تو بناتے ہیں اے آئی کو۔ شروع میں شاید نہ ہو، ہم ہی بناتے ہیں، ہم ہی ڈائریکٹ کرتے ہیں، لیکن جیسے جیسے ہم اس کے عادی ہوں گے، اس پر ڈیپینڈ کریں گے، تو پھر اس کو لمٹ کرنا، کنٹرول کرنا، وہ فائنینشلی بھی اور سائیکولوجیکلی بھی مشکل ہوتا جائے گا۔ اور اس کا اثر ہمارے ایکسپیرینس پر، روزمرہ زندگی پر۔ ہاں، ٹرانسفارمنگ ہیومن ایکسپیرینس والا سیگمنٹ، یہ سب کے لیے ایک جیسا نہیں ہوگا۔ کچھ لوگوں کے لیے جو اے آئی کو سمجھتے ہیں، یوز کرتے ہیں، ایکسپرٹس، پالیسی میکرز، ان کے لیے یہ امپاورنگ ہوگا۔ لیکن عام یوزر کے لیے؟ شان کرنے والا یا ایون ڈس امپاورنگ ہو سکتا ہے، جب اے آئی آپ کی پروموشن کا فیصلہ کر رہا ہو یا آپ کے لیے کانٹینٹ سلیکٹ کر رہا ہو اور آپ کو وجہ نہ پتا ہو۔ وہ بلیک باکس والی فیلنگ۔ صحیح۔ مینیجرز کے لیے شاید فائدے ہوں، ایکیوریسی، کم بائس، بہتر ریسورس ایلوکیشن، کریٹیوٹی۔ لیکن انڈیویجول کے لیے میننگ کہاں سے آتی ہے؟ اکثر آٹونومی سے، رائٹ، کہ آپ اپنے فیصلوں کو سمجھ سکیں۔ بالکل، اور الگوریدمز انسانی تجربے والی وجوہات نہیں دیتے۔ پھر کام کی نیچر وہ بدلے گی، بہت سے لوگوں کی آئیڈینٹی، ان کی جاب سیٹسفیکشن، فائنینشیل سیکیورٹی سب رسک پر آ سکتی ہیں۔ خاص کر کچھ اسپیسیفک جابز۔ ہاں، بلو کالر، مڈل مینجمنٹ اور وہ جابز جن میں ڈیٹا انٹرپریٹیشن یا ڈرافٹنگ ہوتی ہے، ان پر اثر زیادہ ہو سکتا ہے۔ اب یہ اعتماد ہے کہ نئی ایفیشنسیز آئیں گی، نئی جابز بھی بنیں گی۔ لیکن جو لوگ ڈسپلیس ہوں گے ان کے لیے یہ تسلی کافی نہیں ہوتی۔ پہلے بھی ایسا ہوا ہے نا، لڈائٹس، انڈسٹریلائزیشن۔ ہاں، تاریخی مثالیں ہیں۔ تو سوسائٹیز کو صرف آلٹرنیٹیو انکم نہیں بلکہ فلفلمنٹ کے آلٹرنیٹیو سورسز بھی ڈھونڈنے ہوں گے۔ اوکے، اب ڈیسیجن میکنگ پر آتے ہیں، فیصلہ سازی۔ پہلے ہر چیز کے لیے انسان ذمہ دار تھے، اب اے آئی آ گیا ہے ایکویشن میں۔ اس سے وہ احساس کم ہو سکتا ہے کہ ہم ہی ہیں پرائمری تھنکر اور ایکٹر۔ کبھی یہ اچھا بھی لگے گا، جیسے آن لائن سٹورز اینٹیسپیٹ کر لیتے ہیں ہماری ضروریات۔ ہاں، کبھی اے آئی بیک گراؤنڈ میں کام کر کے زندگی آسان بنا دے گا، لیکن کبھی وہ کیفکا ایسک فیلنگ بھی دے گا، جاب، لون، ان ایکسپلیکیبل ڈیسیژنز۔ اور نیا کیا ہے کہ سورس ایک نان ہیومن، آفن ان ایکسپلیکیبل انٹیلیجنس ہے۔ اس کا اسکیل، اس کی ریچ، یہ نیا ہے۔ کچھ لوگ ریزسٹ کریں گے، ڈسکنیکٹ ہونے کی کوشش کریں گے۔ ہو سکتا ہے۔ کتاب فزیکلسٹس ورسز ورچوئلسٹس کی بات کرتی ہے، لیکن جیسے جیسے اے آئی کامن ہوگا، ڈسکنیکٹ ہونا مشکل اور مہنگا ہوتا جائے گا۔ اب آتے ہیں سائنٹیفک ڈسکوری پر۔ یہ بہت فیسینیٹنگ لگ رہا ہے۔ الفا فولڈ کی مثال آپ نے دی تھی۔ ہاں، سائنس میں ایک نیا پیراڈائم آ رہا ہے۔ پہلے تھیوری بنتی تھی، پھر ایکسپیریمنٹ ہوتا تھا۔ اب شاید اے آئی ڈیٹا اینالائز کر کے پیٹرنز نکالے اور تھیوری بعد میں بنائی جائے، جیسے وہ ہیلیسن اینٹی بائیوٹک کی ڈسکوری ہوئی تھی۔ تو سکلز بھی ڈیفرنٹ چاہیے ہوں گے، ڈیٹا سلیکشن، ریپرزنٹیشن۔ بالکل، اور سائنس جو پہلے ہیومن سکل، انٹیوشن، انسائٹ کا مکسچر تھی، اب اس میں اے آئی ایک نان ہیومن کانسیپچولائزیشن لا رہا ہے۔ مشین لرننگ ایسے ریزلٹس دے رہی ہیں جو حیران کر دیتے ہیں، جیسے الفا زیرو کی چیس اسٹریٹجیز۔ الفا فولڈ نے پروٹین فولڈنگ میں جو کیا وہ واقعی کمال ہے۔ ایکیوریسی ڈبل کر دی۔ اس سے کتنی بیماریوں کے علاج میں مدد مل سکتی ہے۔ ہاں بالکل، اور یہ دکھاتا ہے کہ اے آئی ایسے پیٹرنز دیکھ سکتا ہے جو شاید انسانی ذہن نہ دیکھ پائے۔ تو سائنٹسٹ اب اے آئی کے ساتھ ہائبرڈ پارٹنرشپ میں کام کر رہے ہیں۔ اس کا اثر ایجوکیشن پر بھی ہوگا، بچوں پر خاص کر۔ بہت گہرا اثر۔ جو نسل اب اے آئی کے ساتھ بڑی ہوگی، اے آئی نیٹیوز، ان کا ایکسپیرینس ہم سے بالکل الگ ہوگا۔ ہو سکتا ہے ان کے پاس اے آئی اسسٹنٹس ہوں جو ٹیوٹر بھی ہوں، دوست بھی، ایڈوائزر بھی، پرسنلائزڈ لرننگ۔ لیکن اس سے وہ ہیومن اے آئی باؤنڈری بلر نہیں ہو جائے گی؟ بچے اے آئی کے عادی ہو جائیں گے، اے آئی ان کے ساتھ گرو کرے گا، ان کی پریفرنسز، ان کے بایسز سب ابزارب کرے گا۔
یہی تو سوال ہے. بچپن کے جو ایکسپیرینسز ہیں، کھیل کود، سوشل انٹریکشن، امیجنیشن، دوستی، ان پر کیا اثر پڑے گا؟ یہ ایک ان نون ٹیریٹری ہے. پیرنٹس لمٹ کر سکتے ہیں، جیسے اسکرین ٹائم لمٹ کرتے ہیں. کر سکتے ہیں، لیکن شاید پریشر ہو یا ریسورسز نہ ہوں تو بہت سے لوگ اے آئی کمپینین کی اجازت دے دیں گے اور بچوں کا ورلڈ ویو اے آئی کے ساتھ ہونے والی کانورزیشن سے شیپ ہو سکتا ہے. اور ایک آئرنی بھی ہے، انفارمیشن ایکسس بڑھ رہی ہے لیکن ڈیپ تھنکنگ ہاں، وہ جگہ کم ہو رہی ہے. الگوریدمز اٹینشن گرابنگ کنٹینٹ، ڈرمیٹک، ایموشنل کو پروموٹ کرتے ہیں. اس سے ٹیمپرڈ ریزننگ، سنجیدہ سوچ نقصان اٹھاتی ہے. انفارمیشن کے نئے انٹرمیڈیریز بھی اے آئی بن رہے ہیں. سری پہلے نیوز پیپرز، یونیورسٹیز فلٹر کرتے تھے، اب اے آئی ہر فیلڈ میں لرننگ کا حصہ بن رہا ہے. لیکن یہ ویریفائی کرنا مشکل ہے کہ اے آئی جو دے رہا ہے وہ ریپرزینٹیٹیو ہے یا نہیں، یا اس نے یہ سلیکشن کیوں کی، جیسے ٹک ٹاک یا یوٹیوب کے الگوریدمز. تو اے آئی نالج پر ڈبل ایجڈ افیکٹ ڈال رہا ہے، اینالائز بھی کرتا ہے، مینیپولیٹ بھی کر سکتا ہے. ہاں، واسٹ ڈیٹا کو اینالائز کر سکتا ہے، لیکن مینیپولیشن اور ایرر کا رسک بھی بڑھا سکتا ہے. ہیومن ایموشنز کو ایکسپلائٹ کر سکتا ہے، بائسز کو ایمپلیفائی کر سکتا ہے. لوگ شاید ٹرانسپیرنٹ فلٹرز ڈھونڈیں گے یا ٹریڈیشنل ہیومن سورسز کو پریفر کریں گے. کچھ لوگ کریں گے، لیکن اگر سوسائٹی کی میجورٹی اے آئی انٹرمیڈیشن کو ایکسیپٹ کر لیتی ہے تو ٹریڈیشنل میتھڈز والے شاید پیچھے رہ جائیں. اور اگر انفارمیشن، انٹرٹینمنٹ سب امرسو، پرسنلائز، سنتھیٹک ہو جائے، اے آئی جنریٹڈ نیوز، موویز، تو کیا کوئی شیئرڈ ریالٹی بچے گی؟ یہ بہت بڑا سوال ہے. اسی لیے ا نیو ہیومن فیوچر کی بات ہو رہی ہے. شاید فوکس ہیومن ریزن سے ہٹ کر ہیومن ڈگنیٹی اور آٹونومی پر شفٹ ہو جائے. ہمیں اس کے اثرات سمجھنے ہوں گے، جیسے انلائٹنمنٹ تھنکرز نے ریزن کو سمجھا تھا. بالکل. اور اے آئی پر پابندی لگانا مشکل ہوگا کمپٹیشن کی وجہ سے. لیکن لمٹ سیٹ کرنی ہوں گے، سوسائٹل لیول پر بھی، انٹرنیشنل لیول پر بھی. کچھ پرنسپلز تو دیے گئے ہیں. ہاں، جیسے کور گورنمنٹ ڈیسیجنز ہیومن اوورسائٹ میں رہیں، ڈیموکریٹک پروسیس کو پروٹیکٹ کیا جائے، فری اسپیچ انسانوں کے لیے ہو، اے آئی کے لیے نہیں، ڈیپ فیکس کو کاؤنٹر کیا جائے، پاورفل اے آئی، اے جی آئی کی ایکسس کنٹرول ہو، انٹرنیشنل کوآپریشن ہو. یو ریگولیشنز کی مثال بھی ہے. ہاں، وہ کوشش کر رہے ہیں ویلیوز جیسے پرائیویسی اور انوویشن میں بیلنس رکھنے کی. رسک اسیسمنٹ، کچھ لمٹس جیسے فیشل ریکگنیشن پر. انسٹیٹیوشنل ایفرٹس کی بھی ضرورت ہے. ریالٹی اور ہیومینٹی کے کانسیپٹس بھی بدل رہے ہیں. اے آئی ایسی ریالٹی ڈسکور کر سکتا ہے جو ہماری کمپریہنشن سے باہر ہو. ایسے پیٹرنز جو ہم دیکھ یا سمجھ نہ سکیں، وہ ویز آف نوئنگ جو ہیومن کانشیسنس کے لیے اویلیبل نہیں ہے، ان کو ریویل کر سکتی ہے. تو ہمیں صرف اپنا رول نہیں بلکہ ریالٹی کو بھی ری ڈیفائن کرنا پڑ سکتا ہے. اس سے تو سب کچھ بدلے گا، ازمپشنز، سوشل، اکنامک، پولیٹیکل ارینجمنٹس. بالکل. یہ ریولیوشن شاید توقع سے زیادہ تیزی سے آئے. ہمیں اس کو سمجھنے اور مینج کرنے کے لیے نئے کانسیپٹس ڈیولپ کرنے ہوں گے. ہمیں اپنے ڈیپسٹ ریسورسز، ریزن، فیتھ، ٹریڈیشن، ٹیکنالوجی سب یوز کر کے ریالٹی کے ساتھ اپنا کنیکشن ہیومن رکھنا ہوگا. اوکے، اب آتے ہیں آخری چیپٹر پہ، چیپٹر 7، اے آئی اینڈ دا فیوچر. یہاں اے آئی کا کمپیریزن پرنٹنگ پریس سے کیا گیا ہے. ہاں، کہ جیسے پرنٹنگ پریس نے 15 سینچری میں انفارمیشن کو ڈیموکریٹائز کیا، آئیڈیاز کو پھیلایا اور ہر چیز میں انقلاب لایا، ریلیجن، پالیٹکس، سائنس. ویسے اے آئی آج ایک نئے دور کا آغاز کر رہا ہے. نالج، ڈسکوری، کمیونیکیشن، انڈیویجول تھاٹ سب تبدیل ہوں گے. لیکن یاد رکھنا ہے، اے آئی از ناٹ ہیومن. اس میں ہوپ نہیں، پریئر نہیں، فیلنگ نہیں، کانشسنس نہیں. یہ ہیومن کریشن ہے، مگر اس کے ریزلٹس اکثر ہیومن ریزن کے برابر یا بہتر ہیں، کبھی کبھی حیران کن طریقے سے. تو اے آئی پارٹنرشپ پوٹینشیل کو بڑھا سکتی ہے، لیکن خطرہ پھر وہی ہے کہ ریزن پرانی لگنے لگے گی، انڈیویجول ہیومن ریزن کی ویلیو بدل جائے گی. یہی رسک ہے. اے آئی ہمیں ڈیجیٹل ورلڈ میں نیویگیٹ کرنے میں ہیلپ کرے گا، نئی نالج دے گا، لیکن یہ ریزن کو ویکن بھی کر سکتا ہے. سوشل میڈیا نے اٹینشن سپین کم کیا،
سرچ نے میمورائزیشن کم کی، اے آئی اس کو ایکسیلریٹ کر سکتا ہے۔ کیونکہ یہ ایڈکٹیو کنٹینٹ بنانے میں اچھا ہے۔ بہت اچھا ہے۔ ڈیپ ریڈنگ کم ہو سکتی ہے، اے آئی کا رول بڑھے گا، ہیومن کا کم ہو سکتا ہے۔ آبجیکٹیو فیکٹ شاید اے آئی دے گا، لیکن دوسری انفارمیشن تو ہماری پریفرنسز کے مطابق ٹیلر ہوگی۔ ہاں، اس سے بائسز ری انفورس ہوں گے، آبجیکٹیو ٹروتھ تک ایکسس نیرو ہو سکتی ہے۔ تو ریزن بڑھے گی بھی کم بھی ہوگی، مکسڈ فیلنگز پیدا ہوں گے۔ جیسے اے آئی کو تھوڑا میجیکل یا سیمی ڈیوائن سمجھنا، اسپیشلی اے جی آئی کے ساتھ۔ ہاں، ری انچینٹمنٹ آف دا ورلڈ کی بات کی گئی ہے، لیکن اس کے خلاف ری ایکشن بھی ہوگا۔ لوگ ریزن کو بچانے کے لیے اے آئی سے نکلنے کی کوشش کریں گے، جو شاید بہت مہنگا پڑے۔ سویلائزیشن لیول پر اے آئی کو ابینڈن کرنا آلموسٹ امپاسبل ہوگا۔ تو پھر ایتھکس کی ضرورت واپس آ جاتی ہے۔ وہ 3 آپشنز، کنفائن، پارٹنر یا ڈیفر۔ ہاں، ہر چوائس کے فلسافیکل اور پریکٹیکل ایسپیکٹس ہیں، جیسے ایمرجنسی میں اے آئی پائلٹ کو کتنا اختیار دینا ہے۔ اے آئی ہمارے نوئنگ کے طریقے کو بدل رہا ہے۔ فیوچر میں نالج ہیومن مشین پارٹنرشپ کا ریزلٹ ہوگی۔ الگوریدمز ہم سے زیادہ ڈیٹا زیادہ تیزی سے ڈفرنٹ لاجک سے پروسیس کریں گے۔ وہ ایسی چیزیں سمجھ سکتے ہیں جو ہم نہیں سمجھ سکتے، ٹائم ٹریول تھرو کمپیوٹیشن۔ ہاں، اس سے ہیومن کویسٹ فار نالج بدل جائے گی۔ شاید ہمیں کچھ نالج کے لیے اے آئی پر ٹرسٹ کرنا پڑے۔ اور اے جی آئی، آرٹیفیشل جنرل انٹیلیجنس، یہ تو پزل کو اور گہرا کر دے گا۔ بالکل، اسے بنانے کے لیے میسو کمپیوٹنگ پاور چاہیے ہوگی، جو شاید کچھ ہی آرگنائزیشنز کے پاس ہو۔ پھر ایکسیس کنٹرول کے سوال، کون کنٹرول کرے گا؟ کیا یہ ڈیموکریٹک ہو سکتا ہے؟ اے آئی کی ڈائنامسزم اور ایمرجنس بھی اسے ڈفرنٹ بناتی ہے نا۔ بہت ڈفرنٹ۔ ان ریگولیٹڈ اے آئی ان ایکسپیکٹڈ ویز میں بیہیو کر سکتا ہے۔ کمپٹیشن کی وجہ سے رسکس کو دیکھے بنا ڈپلائمنٹ ہو سکتی ہے۔ اس لیے ایتھکس اتنی ضروری ہیں۔ ڈیزائنرز کو نان ٹیکنیکل لوگوں کو سمجھانا ہوگا کہ اے آئی کیا کر رہا ہے۔ اور ایمبیگوٹی کے خطرے، ان ایکسپیکٹڈ کانسیکوینسز، جیسے 1914 کی موبلائزیشن یا الفا زیرو کی چیس مووز۔ ہاں، اس لیے آبجیکٹیوز اور اتھارٹیز بہت کیئرفلی ڈیزائن کرنی ہوں گی، خاص کر لیتھل ڈومینز میں۔ ہیومن اوورسائٹ کے بغیر ارریورسیبل ایکشنز الاؤ نہیں ہونے چاہیے۔ لیکن چیلنج یہ ہے کہ کریٹرز کے پاس فلسافیکل پرسپیکٹیو کی کمی ہو سکتی ہے۔ ہمیں اے آئی کے ڈیکارٹ اور کانٹ چاہیے۔ کہنے کا مطلب ہے کہ ڈیپ فلسافیکل تھنکنگ کی ضرورت ہے۔ لمٹس سیٹ کرنی ہوں گی گورنمنٹس، یونیورسٹیز، پرائیویٹ سیکٹر۔ لیکن ریگولیشن مشکل ہے، کیونکہ ٹیکنالوجی ایوالو ہو رہی ہے، ایمرجنٹ پراپرٹیز ہیں۔ اے آئی کے لیے اسپیسیفک ایتھکس چاہیے۔ ایگزسٹنگ رولز، جسٹس، لائبلٹی شاید اپلائی نہ ہو۔ انٹرنیشنل ریسٹرکشنز، ویریفیکیشن کیسے ہوگی؟ بہت مشکل۔ ٹیکنالوجی انٹینجبل ہے، ایزیلی ڈسٹریبیوٹیبل ہے۔ فورمز چاہیے جہاں ٹیکنالوجسٹس، ایتھسسٹس، کارپوریشنز بات کر سکیں۔ سوشل ڈیلیماز بھی بہت ہیں۔ لائف اے آئی پلیٹ فارمز پر گزرے گی۔ ہاں، اسپیشلی ڈیموکریسیز میں رول کون ڈیفائن کرے گا، ریگولیٹ کون کرے گا، آڈیٹیبل سسٹمز چاہیے۔ سوشل میڈیا پر تو ہم اثر دیکھ ہی رہے ہیں۔ پلیٹ فارم پاور، کانٹینٹ ماڈریشن۔ ہاں، اور یہ کیوریٹڈ ڈومینز میں ایجنسی کو چیلنج کرتا ہے۔ ڈسٹورشن کا رسک ہے، پریفرڈ ورلڈ کو پروموٹ کرنا، بائس ایمپلیفائی کرنا، مس انفارمیشن پھیلانا۔ تو اے آئی، فری انفارمیشن اور فری تھاٹ، ان کا ریلیشن کیا ہو؟ ہیومن اے آئی کے ساتھ اپنا رشتہ ڈیفائن کرنا ہوگا۔ لمٹس ضروری ہیں ہارمفل انفارمیشن پر، لیکن سپریشن کا بھی خیال رکھنا ہے۔ ڈیفینیشنز صرف کارپوریشنز نہ بنائیں۔ گورنمنٹ باڈیز کو سٹینڈرڈز، ویریفیکیشن پروسیس چاہیے۔ اے آئی الگوریدمز کے آبجیکٹیوز کلیئر اور ریویویبل ہوں۔ ہر سوسائٹی کے اپنے جواب ہوں گے، لیکن ٹروتھ کی سرچ انڈسکلوزڈ، انٹیسٹیبل فلٹرز کے تھرو نہیں ہونی چاہیے۔ ریالٹی کا اسپونٹینیس ایکسپیرئنس امپورٹنٹ ہے۔ اور آخر میں انٹرنیشنل سسٹم پر امپیکٹ؟ گلوبل کویسچنز ہے۔ پلیٹ فارمز کو کیسے ریگولیٹ کریں؟ سوورینٹی ایروڈ ہوگی، نئی پولیرٹی بنے گی، میڈیشن ورک کرے گی؟ ہیومینٹی کا رول ڈیفائن کرنا اور زیادہ امپورٹنٹ اور کمپلیکس ہو جائے گا۔ اے آئی پر ڈیپینڈنسی کا رسک بڑھے گا۔ لیڈرز کو ٹف ڈیسیژنز لینے ہوں گے۔ اے آئی کو پروموٹ بھی کرنا ہے اور ہیومن فیوچر کے ساتھ الائن بھی کرنا ہے۔ ہیومن اے آئی پارٹنرشپ میں ہیومن امپرفیکشن کو اکوموڈیٹ کرنا ہوگا۔ ہاں، اور سیکیورٹی ڈومین میں
AI का रिस्पॉन्स इतना फास्ट होगा कि एडवर्सरीज को फर्स्ट स्ट्राइक का इंसेंटिव मिल सकता है। ये डीस्टेबलाइजिंग हो सकता है, जैसे न्यूक्लियर वेपन्स। लेकिन वैसा कोई फ्रेमवर्क नहीं है अभी। AI आर्म्स कंट्रोल के कॉन्सेप्ट की जरूरत है। AI इंटरनेशनल बैलेंस को बदल देगा, टेक्नोलॉजी वाइडली अवेलेबल होगी। हाँ, अनइंटेंडेड वेज में भी रिस्क्स सबके लिए अवेलेबल हो जाए, गवर्नमेंट्स प्रॉक्सीज को एम्पावर करें, टेररिस्ट अटैक्स एट्रीब्यूशन मुश्किल हो जाएगा, डिप्लोमेसी भी बदलेगी। इंफॉर्मेशन और ऑपरेशंस की रेंज बढ़ जाएगी, ज्योग्राफी लैंग्वेज बैरियर्स कम होंगे, AI ट्रांसलेटर्स होंगे लेकिन कल्चरल न्यूआंसेस मिस हो सकती हैं, क्रॉस बॉर्डर कम्युनिकेशन भी होगा लेकिन हैकिंग मिस इन्फॉर्मेशन भी, ट्रीटीज निगोशिएट करना शायद और मुश्किल हो जाए। AI प्लस साइबर वेपन्स, ये तो सिचुएशन को और कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। हाँ, कन्वेंशनल न्यूक्लियर डिवाइड को ब्लर करते हैं, मोर अनप्रेडिक्टेबल, पोटेंशियल मोर डिस्ट्रक्टिव। एट्रीब्यूशन, डिटेक्शन, कंट्रोल सबको चैलेंज करते हैं, रूल्स बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर को चैलेंज करते हैं। AI आर्म्स कंट्रोल का कॉन्सेप्ट लाजमी है, डिटरेंस के नए रूल्स चाहिए, ग्रेट पावर्स के बीच कांस्टेंट डायलॉग जरूरी है। तो हम क्या रियलिटी को अपनी परसेप्शन की लिमिट से बाहर जाने के करीब जा रहे हैं? शायद, लेकिन टेक्नोलॉजी की लिमिट्स हैं और हमने अभी इसके फिलॉसफिकल इम्प्लीकेशंस को समझा नहीं है। हम ऑटो पायलट पर आगे बढ़ रहे हैं, कॉन्शियसली नहीं। एनलाइटनमेंट में टेक्नोलॉजी प्लस फिलॉसफी ने चेंज लाया। आज टेक्नोलॉजी नीड्स फिलॉसफी। AI के पोटेंशियल बेनिफिट्स भी हैं, मेडिसिन, हेल्थ, एनवायरनमेंट और रिस्क्स भी। इंफॉर्मेशन डिस्टॉर्शन, वीकनिंग रीजन, US जैसी पावर्स को इसे नेशनल प्रायोरिटी बनाना होगा। एक कमीशन की जरूरत है जो कंपटीशन, कल्चरल इम्प्लीकेशंस, कोऑर्डिनेशन देखे। लेकिन ये सिर्फ एक मुल्क का नहीं, ये पूरी ह्यूमैनिटी का प्रोजेक्ट है। टेक्नोलॉजी, स्ट्रैटेजी, फिलॉसफी को अलाइन करना होगा। हमें क्या प्रिजर्व करना है, क्या रिस्क करना है, इमर्जेंट प्रॉपर्टीज को सोसाइटल नॉर्म्स और इंटरनेशनल बैलेंस में कैसे इंटीग्रेट करना है। और वो मेटा सवाल, क्या फिलॉसफी की ज़रूरत AI की मदद से पूरी हो सकती है? क्या हमारी डेस्टिनी इनकम्प्रिहेंसिबल मशीन्स के साथ पीस बनाना है? कॉन्ट का कॉल याद आता है कि ह्यूमन रीजन की अजीब फेट है कि वो ऐसे सवालों में फंस जाती है जिनका जवाब नहीं दे सकती, क्योंकि वो उसकी कैपेसिटी से बाहर है। AI शायद कुछ जवाब दे, लेकिन हर सक्सेस नए सवाल पैदा करेगी। ह्यूमन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिल रहे हैं। इस ट्रांजिशन को समझने और इसके लिए गाइडिंग एथिक्स बनाने के लिए सोसाइटी के सब एलिमेंट्स, साइंटिस्ट्स, स्ट्रैटेजिस्ट्स, स्टेट्समैन, फिलोसोफर्स, थियोलॉजिस्ट्स, CEOs की कमिटमेंट चाहिए। अब वक्त है कि हम AI के साथ अपनी पार्टनरशिप और उससे बनने वाली रियलिटी को डिफाइन करें। तो मजमूई तौर पर ये किताब एक बहुत बड़ी तस्वीर दिखाती है। कहती है कि AI सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं, ये एक फंडामेंटल शिफ्ट है, शायद प्रिंटिंग प्रेस या इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जितना इम्पैक्टफुल। हाँ, और ये हमें मजबूर कर रहा है कि हम रियलिटी, नॉलेज और खुद अपने इंसान होने के मतलब पर दोबारा से गौर करें। इसमें तरक्की के जबरदस्त इम्कानात हैं, लेकिन चैलेंजेस भी उतने ही गहरे हैं। ऑटोनॉमी, रीजन, सोशल स्ट्रक्चर्स, ग्लोबल ऑर्डर के लिए किताब का कोर मैसेज यही है कि हमें पैसिवली रिएक्ट नहीं करना, हमें कॉन्शियसली, कलेक्टिवली, अक्रॉस डिसिप्लिन, सेक्टर्स, नेशंस इस चेंज को समझना है और एक ऐसा AI फ्यूचर शेप करना है जो ह्यूमन वैल्यूज और ह्यूमन वेलबींग के साथ अलाइन हो। सिर्फ टेक्नोलॉजी के पीछे नहीं भागना। असल काम इस नए दौर में इंसान के रोल को डिफाइन करना है। बिल्कुल। बुनियादी कश्मकश वाज़ेह है, AI की बेपनाह ताकत और दूसरी तरफ इंसानी एजेंसी और इखलाकी रहनुमाई की ज़रूरत। और सुनने वालों के लिए एक आखिरी सवाल छोड़ जाते हैं, अगर AI वाकई ऐसी हकीकतों या पैटर्न्स को समझ सकता है जो इंसानी समझ से बाहर हैं, तो फिर AI असिस्टेड फ्यूचर में सच्चाई का क्या मतलब होगा? और अगर बुनियादी सच्चाइयाँ हमारी पहुंच से बाहर हो जाएं या एक गैर इंसानी ज़हानत के जरिए फिल्टर होकर हम तक पहुंचें, तो सोसाइटीज़ कैसे फंक्शन करेंगी? इस गहरी और फिक्रंगेज गुफ्तगू में शामिल होने का शुक्रिया।